Ajara Nashi is a complete novel by Asya Reis Khan. दादो प्लीज़, वात ने ज़माने भर की आजिज़ी लहजे में समोई। आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। आप भी मुझसे मुंह मोड़ लेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसने फर्श पे बैठते हुए उनके घुटनों पे हाथ रखा। दूर फ़ोन में गुम एयरपॉड्स कान में ठूंसे बैठी जवेरिया की अफसोस भरी ने उसका मेहनत से बांधा समा तोड़ दिया। उसने कीनातोस नज़रों से उसे घूरा। आपसे अपने मतलब के लिए भी मेहनत नहीं होती। उसने एयरफोन कान से निकाल के तासुफ भरे लहजे में कहा। फर्जी डायलॉग भी आप दुरुस्त नहीं बोल रहे हैं। गलती हो गई। उसने रुख बहन की सिमत किया और हाथ जोड़ के दांत कचकचाए। तुमसे लिखवाना जो भूल गया मैं। खैर, उसने बड़े अंदाज से हाथ पीछे करते हुए अवार्ड जीत कर एक्सेप्टेंस स्पीच देने वाली अदाकाराओं को पीछे छोड़ा। मैं इतनी भी फारिग नहीं, लेकिन यहाँ दादो ने कब आपसे मुंह मोड़ा है। जो बाल की खाल ना निकाले वो जवेरिया कैसी। यहाँ उसके लफ्ज़ी नहीं मुरादी मायने लिए जाएंगे। उसने स्कूल में जितनी उर्दू ग्रामर पढ़ रखी थी आज उससे काम ले लिया। तब भी ये गलत है। अब जवेरिया बीबी का अंदाज से जरा वकीलों को टक्कर देने वाला था। उनकी बहस से बेनियाज होती दादो खड़ी हुई तो वो चौंका और झट उनके पैर पकड़े। दादो गिरते गिरते बची। फिर उन्होंने जो अपनी छड़ी उस पर बरसाना शुरू की तो वो ग्रामर, मुकालमे और इल्तिजा सब भूल के खड़ा हो गया। दादो उनके हथियार की पहुंच से दूर हुआ तो आवाज़ निकली। ये सब इस बिल्ली की वजह से हुआ है। उसने हाथ जवेरिया की सिमत उठाया। इसने मेरा इर्तकाज़, मेरा टेम्पो तोड़ा और घबराहट में मैंने पैर पकड़ लिए। उसने यूँ कहा जैसे अगर वो ना करती तो दादो ने मान ही जाना था। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उन्होंने बेसफ़ा चट जवाब दे दिया। इसलिए बार बार मेरे पैरों को तंग न करो। आप ही कर सकती हैं। वो फिर उनके करीब खिसका। गाँव वाला घर बेच दें, ये काम मैं कर दूंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। दादो उसकी बात पर चौंक कर उसे देखने लगी। वो कितने बरसों से वहाँ रह रहे हैं जानते हो ना। दादो ने पूछा। इसीलिए तो अब उनके जाने का वक्त हो गया है। उसने उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। और जिसे सब भूल चुके हैं, किसी को उससे कोई मतलब गर्ज नहीं है। मैं उससे अपने लिए सरमाए का इंतज़ाम कर सकता हूँ। किसी की जेब से कुछ नहीं जाएगा। वो सही भी था कि गांव की उस जायदाद को सब फरामोश किए थे। जवेरिया ने फ़ोन एक तरफ रखा और पूरी तवज्जो से उन दोनों को देखने लगी। दादो का चेहरा उसे समझा गया था। उनके दिमाग में खिचड़ी की कोई नई तरकीब आई है। अच्छा, मैं सोच के बताती हूँ। तरसाना और अपनी अहमियत बढ़ाना इस उम्र में भी दादो से बेहतर कोई नहीं जानता था। उन्होंने सोच के जवाब देने का कहा और उधर वाद का खुशफहम दिल शेख चिल्ली बन गया। तुम आज भी नहीं गए होटल? वो टीवी और अपनी आवाज़ बंद किए स्क्रीन पर नज़रें जमाए वहाँ अपने ख्वाबों का ख्वाबनाक रेस्टोरेंट देख रहा था कि अम्मी की आवाज़ उसे हकीकी दुनिया में ले आई। जब कह दिया है मुझे होटल के काम में दिलचस्पी नहीं तो आप सब क्यों बार बार वही बात करते हैं। वो अंदर से झुल्ला गया था मगर माँ से तमीज़दार लहजे में पूछा। चाहते हो हम बार बार वही बात ना करें तो यूं बेकार नजर आना छोड़ दो। वो करीब बैठी और रिमोट उठा के चैनल बदलने लगी। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लें अम्मी, फिर तरस जाएंगी आप मुझे यूं बेकार देखने को। उन्होंने चौंक के पुरजोश बेटे को देखा। तुम्हारे अब्बा पैसे देने को मान गए? वो हैरान हुई कि फ़ारूक ने उनसे तो जिक्र नहीं किया था। मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं, कहीं और से इंतज़ाम हो गया। वो मुस्कुराते हुए उनके तजस्सुस को हवा देता वहाँ से उठ के चला गया। तभी जवेरिया हॉल के दरवाजे के सामने से गुजरी। इधर आओ जवेरिया, उन्होंने बेटी को पुकारा। ये वाद क्या कह रहा था? जवेरिया ने उन्हें दादी पोते की गुफ्तगू के साथ साथ दादो का वो मंसूबा भी बता दिया जिससे वाद बेखबर था। दादी ने आखिरकार उसे ऑफिशियल इजाज़त दे दी, लेकिन शर्त के साथ। अगर तुम वो मकान बेच ना सके तो फिर बिला चूं चरा फ़ारूक की बात मान के उसके साथ काम करोगे। आप ये कह के मुझे मोटिवेट कर रही हैं दादो? उसका जोश और हिजान किसी और ही सतह पे था। याद रखो ये आखिरी मौका है। उसके बाद मुझसे किसी अनायत, रियायत और मुरव्वत की तवक्को मत रखना। आप बेफिक्र रहें, मैं अब आपको वो सब कुछ करके दिखाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ।
آپ کو اپنے پوتے پر فخر ہوگا دادو، وہ ابھی سے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، اتنا یاد رکھنا۔ دادو کی سوئی آخری موقع پر اٹکی تھی، اس کا بلکہ ان تینوں بہن بھائیوں کا تصور تھا، اور وہ اسے کہتے بھی گاؤں تھے، لیکن جب بستی کی حدود میں داخل ہوئی تو اسے ادراک ہوا کہ یہ اس کے تصور جیسا دیہات نہیں بلکہ چھوٹا سا شہر تھا۔ اپنی زندگی میں وہ پہلی بار اس جگہ آیا تھا جس سے اس کے مرحوم دادا کو بے پناہ محبت تھی۔ دادا جان اپنی جوانی میں ہی آبائی شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ بڑے شہروں میں مواقع اور کامیابیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنے اس خیال کو سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ ان کا شروع کیا خانہ دل اب شہر کا سب سے پرانا، مشہور اور کامیاب ہوٹل تھا۔ اس کے ابا اب بھی شہر کے گنجان اور متوسط علاقے کے اس ہوٹل میں خوش تھے، جس کا نام اور ذائقہ اس قدر مشہور تھا کہ کم جگہ اور پرانا سا ہونے کے باوجود اس نے انہیں مالا مال کر رکھا تھا۔ بڑے بھیا کیمیکل انجینئرنگ کے بعد سعودی عرب چلے گئے تھے۔ اس نے MBA کیا تھا اور سب کا خیال تھا اسے بزنس سنبھالنا چاہیے، مگر وہ اس کی نظر میں بزنس تھا ہی نہیں۔ ابا شہر کے دوسرے علاقے میں جدید طرز کا ریسٹورنٹ کھولنے کے حق میں نہیں تھے، مگر رائے عامہ و خاص کے مطابق خاندانی بزنس اسے ہی سنبھالنا تھا، اور اس کے مطابق یہ ناممکن تھا۔ ابا اس کے بزنس پلان میں سرمایہ لگانے سے انکاری ہوئے تو اس نے ان کے ساتھ کام کرنے کے بجائے نوکری کر لی۔ جب 2 سال گزر جانے کے بعد بھی ابا کی وہی ضد رہی تو اس نے نوکری چھوڑ دی اور غصے میں گھر بیٹھ گیا، لیکن یہ حربہ بھی ناکام رہا کہ اسے بے روزگار اور بیکار دیکھ کے بھی ابا کا دل نہ پسیجا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے علم و صنعت سے جمائے کام کو فروغ دے، نہ کہ نئے سرے سے ابتدا کرے۔ اب وہ ابا کی مدد کے بنا دادو کے سہارے کچھ کرنے کی دھن میں یہاں موجود تھا۔ بس سے اترتے ہی گرد و غبار کے بادل نے حلق کے اندر تک جا کر اس کا استقبال کیا تھا اور اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اپنا بزنس واد، اپنا بزنس۔ اس نے تب نازک کو اپنا مطلب یاد دلا کر حوصلہ تھمایا۔ بس اڈے کے قریب ہی 5-6 رکشے کھڑے تھے۔ اس نے جیب سے فون نکال کر اپنی سونے کی چڑیا کا پتہ دیکھا اور رکشے میں بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے وہاں پہنچانے کی درخواست کی۔ بس کے سفر نے اگر 14 طبق روشن کیے تھے تو رکشہ اور سڑک کے گڑھوں کی جگل بندی نے دن میں تارے دکھا دیے۔ ان تاروں کی روشنی اور نور میں ڈوبا وہ جب مطلوبہ گلی میں پہنچا تو جان میں جان آئی۔ ایک منزلہ بوسیدہ عمارت کی اکھڑی باہری دیوار میں کہیں کہیں پیپل کی شاخیں نظر آئی تھیں۔ ان شاخوں پر جھول رہے پتوں میں اسے اپنے خواب کی تعبیر کا جشن محسوس ہو رہا تھا۔ بلیوں اچھلتے دل کو سنبھالتے ہوئے اطلاعی گھنٹی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں جو ناکام رہیں۔ یہاں دروازے کے درمیان میں لٹک رہا فولادی ہالہ آج بھی اس کے مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ واد نے اسے ہی دروازے کے ماتھے پر بجا دیا۔ چند لمحے وہ اس دروازے کے ساتھ اپنی قسمت کھلنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن دوسری جانب کوئی ہلچل محسوس ہوئی نہ دروازہ کھلا۔ اس نے اب کی بار فولادی ہالے کو دروازے کے ماتھے سے ٹکرانے کا دورانیہ کم اور آواز کی شدت بڑھا دی۔ حسب امید دروازہ کھل گیا۔ دوسری جانب کھڑی لڑکی سوالیہ نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے خاموش انداز میں وہ بد اخلاقی اور بدتمیزی تھی کہ وہ بھی احتجاجاً چپ رہا۔ کون ہیں آپ؟ وہ جب تیز نظروں کے کھیل میں شکست مان کے گویا ہوئی تو واد کو بدتمیز سی خوشی محسوس ہوئی۔ اس مکان کا آنر۔ اس کی گردن اور لہجہ اکڑ گیا۔ اس نے تو سوچ رکھا تھا کہ وہ سنجیدہ و متین انداز میں خود کو متعارف کرا کے 2 ٹوک اور اٹل گفتگو کے ذریعے مدعا بیان کرے گا تاکہ مقابل فریق اس کے مزاج کو سخت سمجھ کے کوئی حجت یا التجا نہ کرے، مگر اب پہلے قدم پر ہی سارا سوچا سمجھا دھرا کا دھرا رہ گیا۔ آنر یعنی مالک مکان؟ بینا نے ابرو اچکائے۔ جی۔ اس کا مؤدبانہ انداز دیکھ کر گھر والے تو گش کھا کے گر پڑتے اور جویریہ کے ہاتھ اسے مرتے دم تک تنگ کرنے کا موقع لگتا۔ اس مکان کے؟ انگشت شہادت نیچے فرش کی سمت سیدھی کرتے ہوئے اس کی بے یقینی میں تمسخر بھی تھا۔ جی اسی مکان کا۔ اس کے تحمل میں حکمت تھی۔ مگر یہ کیا؟ دروازے کی دوسری جانب کھڑی دوشیزہ نے سرت سے زوردار آواز سے دونوں پٹ بند کر دیے۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ کون ہے؟ دوسری طرف کا سوال اسے بھی سنائی دیا۔ غصہ اور شرمندگی بھول کے اس نے جواب سننے کے لیے
کان دروازے سے لگا دیے۔ کوئی سر پھرا۔ پہلے کم سر پھرے ہیں اس گھر میں؟ اچھا کیا دروازہ بند کر دیا۔ یہ آواز کسی کم عمر بچی کی تھی۔ اندر مومنہ کے انداز پر اس کی والدہ سلمیٰ نے گھورا کہ اس نے ہو بہو ان کی نقل کی تھی۔ فواد نے پورے اطمینان سے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دھڑا دھڑ دروازہ بجا ڈالا۔ بینا نے پلٹ کے دروازے کو غصے سے دیکھا۔ دادا ابا اٹھ جائیں گے، کھولو، سلمیٰ نے کہا تو وہ دھم دھم کرتی دروازے کے پاس آئی اور پٹ کھولے۔ اب کے کچھ کہنے یا پوچھنے کی بجائے واد اسے نظر انداز کرتا بیگ کے ساتھ دہلیز پار کر کے سیدھا اندر داخل ہوا۔ اوپری منزل کی وجہ سے صحن میں چھاؤں تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ مکان باہر کی نسبت اندر سے قدرے بہتر تھا کہ یہاں پودے دیواروں پر نہیں کیاریوں میں تھے اور دائرہ نما صحن کے بیچوں بیچ لیموں کا پیڑ تھا۔ کمروں اور صحن کے درمیان ستونوں پر چھت تھی اور وہ حصہ چبوترے کی طرح صحن سے اونچا تھا جہاں سبھی کمروں کے دروازے کھلے تھے۔ صحن میں چرپائی پر ایک 13-14 سالہ لڑکی اور ایک اس سے چھوٹا بچہ کتاب کھولے اس کی آمد سے قبل پڑھائی کر رہے ہوں گے مگر اس وقت اسے تک رہے تھے۔ ایک 11-12 سال کی بچی بدتمیز کے ساتھ کھڑی تھی۔ واد نے سلمیٰ کو دیکھ کر سلام کیا کہ ساڑھی والی وہ خاتون ہی حاضرین میں سب سے بڑی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ چبوترے پر ستون سے ٹک کے میتھی کے پتے صاف کر رہی سلمیٰ پلاسٹک کی باسکٹ زمین پہ رکھ کے حیران سی کھڑی ہوئیں، جبکہ بینا اس دلیری پر منہ کھولے آنکھیں پھاڑے جینز شرٹ میں ملبوس بیگ والے اس اجنبی کو گھورتے ہوئے صورتحال سمجھنے کی سعی کر رہی تھی۔ کسی ذمہ دار، سمجھدار، ادبدار سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے تینوں خصوصیات بیان کرتے ہوئے بینا کو جن نگاہوں سے دیکھا انہوں نے اسی پل جانی دشمن کی بنیاد ڈال دی۔ اس گھر کا قاعدہ ہے کہ یہاں کے ذمہ دار، سمجھدار، ادبدار صرف ذمہ دار، سمجھدار اور ادبدار سے ہی ملتے ہیں، لہٰذا آپ واپس تشریف لے جائیں۔ بینا نے دونوں ہاتھ پیچھے دروازے کی طرف پھیلا کے آنکھوں سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا تعارف؟ سلمیٰ اسے تنبیہی نگاہ سے گھورتے ہوئے واد کے پاس آئیں۔ واد غازی، عبدالقیوم غازی میرے دادا تھے، اس مکان کے مالک۔ اوہ! سلمیٰ کی آواز جتنی دھیمی تھی بینا کی آنکھوں کی تپش اتنی ہی تیز۔ دل میں خوف اور غصے کی لہریں ایک ساتھ ابھری تھیں اور دونوں تند تھیں۔ تم سب اندر جاؤ۔ انہوں نے اپنے تینوں انمول رتنوں کے ساتھ بینا کو دیکھا جو اس فقرے کا مطلب خوب سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی زبان پر مچل مچل آ رہے سارے جملوں کو واپس حلق میں دھکا دینے کا کہہ رہی ہیں۔ اسے علم تھا سلمیٰ بھی سمجھ رہی ہیں کہ اتنے برس بعد اس مکان کے مالکان میں سے کسی کی آمد یوں ہی خیر سگالی کے لیے نہیں تھی۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ انہوں نے کھلے صحن کے گرد دائرے میں بنے سائبان میں کھلنے والے دروازوں میں سے ایک کی جانب قدم بڑھائے جو بیٹھک تھا۔ وہ اپنے طیش اور ناگواری کے اظہار پر بٹھائے بڑی بہن کے پہرے پر کھولتی بینا پر ایک فاتحانہ نظر ڈالتا سلمیٰ کے پیچھے چل پڑا۔ وہ تینوں سن گن لینے وہیں جمے رہے۔ اتنے برسوں میں آپ کی طرف سے کبھی کوئی نہیں آیا۔ آپ کے دادا تھے تو وہ اکثر دادا ابا سے ملنے آتے تھے، یہاں ٹھہرتے بھی تھے۔ کچھ وقت پہلے آپ کی دادی آئی تھیں۔ سلمیٰ کچھ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا مطلب یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ انہیں احساس ہوا وہ غلط تمہید باندھ رہی ہیں سو ایک دم رک گئیں۔ آپ کہیں کیسے آنا ہوا؟ ذرا توقف کے بعد انہوں نے واد کو دیکھا اور اسے ان کے چہرے پر کچھ یاسیت اور آنکھوں میں گہری فکر نظر آئی۔ دروازہ کھولنے والی بدتمیز کے مقابلے یہ خاتون اسے سلجھی اور سمجھدار معلوم ہو رہی تھیں۔ مجھے دادوں نے بھیجا ہے، وہ سنبھل کے گویا ہوا۔ اب وہ اس مکان کو بیچنا چاہ رہی ہیں۔ باہر گربا پائی سے کھڑکی کے قریب پہنچی بینا کا دل بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ کم ہی کوئی ایک جذبہ بیدار ہوتا تھا۔ اس کے جذبے ہمیشہ جوڑے میں ابھرتے تھے۔ اب بھی اندیشے کے ساتھ تر و تازہ مہمان کے لیے تنفر جاگا تھا۔ اندر سلمیٰ کا چہرہ ایک دم بجھ گیا۔ اندر کی آوازوں سے گھبرا کے انہوں نے وہیں سے بیٹی کو آواز لگائی جس کی فریکوینسی سے باہر والے مدعا سمجھ گئے کہ ذرا دیر بعد مومنہ ٹرے میں پانی کا گلاس لیے حاضر ہوئی۔ آپ فریش ہو جائیں تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے گویا ہوئیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس
اسے جلدی تھی اور ابھی تو بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آپ لمبے سفر سے آئے ہیں اور پھر ہمارے مہمان اور غازی دادا کے پوتے ہیں۔ سلمیٰ شفقت سے مسکرائیں۔ تکلف نہ کریں، سفر میں کہاں کھانا ہوتا ہے۔ انہوں نے دروازے میں جا کر جنید کو پکارا، جو انہیں واش روم لے جاؤ۔ وہ اپنا بیگ وہیں چھوڑ کے 7-8 سالہ جنید کے ساتھ چلا گیا۔ مکان کی بوسیدہ حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھا کہ یہاں لوگ رہتے ہیں، یہ ان کے لیے گھر ہے۔ اکھڑی ادھڑی دیواروں اور بوسیدہ دروازے والے غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے رکا، پھر سوچنے لگا واپس کمرے میں چلا جائیے۔ جنید نے گویا حوصلہ بڑھایا۔ وہ اسے دیکھنے پیچھے مڑا۔ جنید کے پیچھے بینا ہاتھ باندھے اسے گھور رہی تھی اور دائیں بائیں کہکشاں اور مومنہ اس کی نقل کر رہی تھیں، وضع اور نگاہوں دونوں کی۔ اسے کس بات کی اکڑ ہے؟ جیسا بھی ہے، گھر تو میرا ہے، اس نے ناگواری سے سوچا، جس کا اظہار چہرے کے بگڑے زاویوں نے بخوبی کیا۔ اس خیال کے بعد وہ پورے مالکانہ استحقاق کے ساتھ گردن اکڑا کے اس غسل خانے میں داخل ہوا جہاں سے ذرا دیر پہلے وہ بھاگنے کا سوچ رہا تھا۔ بینا، باورچی خانے سے سلمیٰ کی آواز آئی۔ اس گھر کے ندیدوں سے کچھ نہیں بچتا۔ وہ فریزر کا پٹ کھولے کھڑی تھیں۔ ایسی ایمرجنسی کے لیے ہوتے ہیں کباب، اب کیا دوں مہمان کو؟ انہوں نے بگڑے مزاج کے ساتھ خالی زپ بیگ اٹھا کے واپس وہیں پٹکا۔ کھانا دینے کی ضرورت ہی کیا ہے، چائے بسکٹ رکھ دیں آگے، وقت بھی چائے کا ہے، کھانے کا نہیں۔ دل تو چائے بسکٹ کی جگہ جوتے اور ڈنڈے کا تھا، تاہم سلمیٰ کے سامنے کہنا مہمان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان کرنے کے مترادف تھا۔ یہ طریقے ہیں ہمارے گھر کے؟ سلمیٰ غصے میں تھیں۔ وہ فریزر بند کرتی اس سے پہلے کہکشاں نے آگے آ کر اندر رکھا آئس کریم کا ڈبہ اٹھا کے ماں کو دیا۔ میں نے اس میں چھپائے تھے، اس نے اقبال جرم کیا، اور مومنہ اور بینا نے اس دھوکہ دہی پر بے یقینی اور صدمے سے اسے دیکھا۔ سلمیٰ اس قسم کے خالی ڈبوں میں مٹر وغیرہ فریز کر کے رکھتی تھیں۔ اکیلے تھوڑی نہ کھانے تھے، شیئر کرنے تھے۔ اس نے منمناتے ہوئے بہن اور خالہ کو رام کرنے کی کوشش کی۔ تم روٹیاں ڈالو اور کوکو تم سلاد کاٹو۔ سلمیٰ نے بینا اور کہکشاں کو کام پر لگایا۔ مومو، تم ادھر سے پلیٹیں اور گلاس نکالو۔ تینوں کے منہ بن گئے، لیکن اس وقت سلمیٰ کے مزاج کے مد نظر خاموشی سے تعمیر میں ہی بھلائی تھی۔ کون رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ مہمان کو اٹینڈ کرتے ہوئے ویسے ہی جنید کے احساسات بڑے ذمہ دارانہ اور سربراہانہ قسم کے تھے۔ واپس بیٹھک میں آنے کے بعد وات نے پوچھا تو اس کے تاثرات یکایک مدبرانہ ہو گئے۔ امی، خالہ، کوکو، مومو اور دادا ابا۔ وات چونکا۔ ایک بزرگ کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا، جس کا مطلب تھا ان خواتین سے ہی اس کا واسطہ تھا، جن میں ایک ٹیڑھی کھیر تھی۔ یہ کوکو اور مومو کون ہیں؟ میں ان کا بھائی ہوں، اس نے جس انداز میں کہا وات بے ساختہ مسکرا دیا۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اس نے بیگ سے چارجر نکالتے ہوئے پوچھا۔ 3rd میں۔ اس نے آگے بڑھ کے وات کے ہاتھ سے چارجر لیا اور سامنے کی دیوار پہ لگے سوئچ بورڈ میں لگا کے فون قریبی تپائی پر رکھ دیا۔ ادھر باورچی خانے میں کہکشاں کو بھائی اور اس کا اوور شیئرنگ کا مرض یاد آیا۔ جو کہاں رہ گیا؟ بینا بھی چونکی۔ دیکھو ذرا، اس نے مڑ کے مومنہ سے کہا۔ رہنے دو۔ سلمیٰ نے مومنہ کی پھرتی پر پانی پھیرا۔ مہمان کے پاس کوئی تو ہو۔ مومنہ دروازے سے پلٹ کے اندر آ گئی۔ بینا نے سارا غصہ بیلن پہ نکالا اور احتجاجاً روٹی بیلن سے لپٹ گئی۔ اس پیار محبت کے مظاہرے پر اس نے کنکھیوں سے سلمیٰ کو دیکھا، جن کی پیشانی پر گہری سوچنے لکیریں کھینچتی تھیں۔ اس نے مہمان کی گردن سمجھ کے روٹی کو کھینچ کے بیلن سے جدا کیا اور مٹھی میں دبوچا، پھر دوبارہ پیڑا بنا کے احتیاط سے بیلن گھمانے لگی۔ ذرا جلدی کرو، سلمیٰ نے اسے کہا۔ میں دادا ابا کو دیکھتی ہوں، انہیں اٹھائیں مت ابھی، اس نے تیزی سے کہا۔ عصر کا وقت ہونے والا ہے، نماز کے لیے اٹھیں گے ہی۔ وہ باہر نکل گئیں۔ یہ کیوں آئی ہیں؟ کہکشاں نے ماں کے سمائی لہروں کی پہنچ سے دور ہوتے ہی سوال داغا۔ ہوگا کوئی کام؟ اس نے کندھے اچکا کے اس آمد کو غیر اہم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دادا ابا سو رہے تھے۔ سلمیٰ کچھ دیر ان کے پلنگ کے پاس خاموش کھڑی رہیں، پھر انہیں جگائے بنا سست قدموں سے پلٹ گئیں۔ جب وہ کھانا ٹرے میں رکھ رہی تھی تب دادا ابا نے کمرے سے جنید کو آواز لگائی۔ میں دیکھتی ہوں، تم اسے کھانا دے دو، انہوں نے بینا سے کہا۔ اس پکار پر
اس پکار پر جنید لبیک کہتا دادا ابا کے پاس دوڑتا، اس سے پہلے ہی وہ ان کے پاس پہنچ گئیں۔ اس مہمان کی آمد کی اطلاع وہ خود سلیقے سے انہیں دینا چاہتی تھی۔ تم چائے چڑھا دو، اس نے کہکشاں سے کہا اور ٹرے لیے بیٹھک میں آئی۔ تمہیں دادا ابا نے آواز دی سنائی نہیں دیا؟ اسے دیکھتے ہی چپ ہوئے جنید کو اس نے آنکھیں دکھائیں۔ نہیں تو؟ وہ حیران ہوتا باہر بھاگا۔ بینا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ صوفے کے مقابل والی دیوار سے لگی تپائی پر اس کا فون چارج ہو رہا تھا۔ واد اس کی مدد کرنے یا بڑھ کے ٹرے لینے کے بجائے صوفے کی پشت پر بازو پھیلا کے مزید پھیلتے ہوئے اشتیاق سے اسے تکنے لگا کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ بینا نے آگے جا کے ٹرے تپائی پر رکھی اور اسے اٹھا کے صوفے کے قریب لانے لگی۔ اس عمل میں چارج پر دھرا فون زمین بوس ہو گیا۔ اف، اس نے نزاکت سے کہا۔ سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تپائی اس کے آگے رکھتے ہوئے اس نے دنیا کی سب سے جھوٹی معذرت کی۔ تپائی رکھ کے دروازے کی جانب جاتے ہوئے اسے اچانک یاد آیا اور وہ پلٹی۔ اپنے آنے کا مقصد دادا ابا سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دھمکی بھرے انداز میں کہتی وہ جانے لگی تھی کہ واد کی آواز نے روک لیا۔ مجھے یہ جملہ یاد نہیں رہے گا۔ وہ تیورا کے پلٹی۔ ہاں، اگر وہ فون عزت دار طریقے سے چارج ہو تو میری یادداشت واپس آ سکتی ہے۔ اس نے ٹرے اپنے آگے کھسکائی اور اطراف سے بے نیاز ہو کے ساری توجہ ناشتے پر یوں مرکوز کی گویا وہ ناشتہ نہیں محبوبہ ہو۔ بینا ہونٹ بھینچے اسے دیکھتی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ واد نے مسکرا کے دروازے کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو ہاتھوں میں سٹول اٹھائے ہوئے تھی۔ اسے سوئچ بورڈ کے قریب رکھ کے اس نے فون سٹول پر پٹخنے کے انداز میں رکھنا چاہا، تاہم درمیان میں زور کم پڑ گیا کہ کہیں پھر یادداشت متاثر نہ ہو جائے۔ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا واد اس کے کام سے فارغ ہوتے ہی انجان بن گیا۔ اگر اب بھی یادداشت نے دھوکہ دیا تو یہاں 14 طبق روشن کرنے کا مناسب انتظام ہے۔ بینا نے پیش کے اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ وہ جواب دیتا اس سے پہلے سلمیٰ دادا ابا کے ساتھ اندر آئیں۔ دادا ابا اس کی توقع سے زیادہ عمر رسیدہ تھے۔ چھڑی کے سہارے ہلکی خمیدہ کمر کے ساتھ چلے آ رہے بزرگ کو دیکھ کر جو پہلا لفظ اور تصور اس کے ذہن میں ابھرا وہ فرشتہ تھا۔ سفید کپڑے، سر پر عمامے کی طرح بندھا سفید رومال، سفید داڑھی، یہاں تک کہ بھویں بھی سفید تھیں۔ جھریوں کے باوجود نمایاں بے پناہ گلابی رنگت، اونچا قد جو ان کے قدرے جھکے ہونے کے باوجود واضح تھا۔ بچپن میں فرشتے کا تصور اس کے ذہن میں یہی بنتا تھا۔ وہ بے اختیار انہیں سلام کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانے کے دوران سلام نہیں کرتے، پیچھے سے جھانکتی مومنہ بولی۔ ایک جویریہ یہاں بھی۔ واد دل میں کراہ کے رہ گیا۔ تم تو غازی کی جوانی کی تصویر ہو۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد چشمے کے پیچھے سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹھو بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلمیٰ نے انہیں صوفے کے ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا۔ سفر میں پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے نشست سنبھالنے کے بعد دریافت کیا۔ جی نہیں، آرام سے کٹ گیا۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھاتا کہ منزل پر پہنچنے کا وہ جوش اور خوشی تھی کہ یہ سفر اس کی زندگی کا سہانا ترین سفر تھا۔ فاروق کیسا ہے؟ وہ اس کے ابا کا پوچھ رہے تھے اور اسے تعجب ہوا کہ انہیں ان کا نام یاد تھا۔ اچھے ہیں، اس نے کہنے کے بعد مومنہ کو دیکھا، کہیں وہ پھر جویریہ کی طرح لقمہ نہ دے کے الحمدللہ اچھے ہیں کہتے ہیں۔ شروع کرو، رک کیوں گئے؟ سلمیٰ نے کہا اور پھر دروازے کے باہر کھڑی مومنہ اور جنید کو دیکھا۔ تم دونوں کیوں دروازے میں کھڑے ہو؟ کچھ دیر میں عصر کی اذان ہوگی، تم دادا ابا کی چائے لے آؤ اور جو تم کپڑے بدلو۔ وہ دونوں چلے گئے۔ کوئی کام ہے یہاں؟ اپنی عمر کے لحاظ سے ان کی آواز ریشے زدہ محسوس ہوتی تھی، تھر تھرائی ہوئی۔ سلمیٰ کا دل دعا کرنے لگا۔ جی، اس وقت وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، جب تک کام ہے یہیں رہو ہمارے ساتھ بیٹا، اس کے لیے کمرہ صاف کر دو۔ انہوں نے سلمیٰ کو دیکھا۔ جی دادا ابا۔ واد نے چونک کے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ سلمیٰ کے دادا ابا تھے، بچوں کے نہیں۔ اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ اس کھنڈر میں قیام کے خیال سے ہی اسے دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ ان کی سادگی پر دونوں حاضرین کے تاثرات یکسر مختلف تھے۔ غازی کے بعد کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ کچھ وقت پہلے تمہاری دادی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ یہ تمہارے آباء و اجداد کی نشانی ہے۔
سلمیٰ سر جھکائی تھی۔ جی، وہ خوش دلی سے گویا ہوا۔ اس کا مطلب تھا یہ آسان کام ہے۔ دادو خواہ اسے ناممکن مانے بیٹھی تھی۔ مومنہ چائے لیے آ گئی اور جنید کرتا پاجامہ پہنے، سپارہ سینے سے لگائے، سر پہ ٹوپی جمائے حاضر تھا۔ اس کا کھانا ختم ہوا تو اس کے لیے بھی چائے آئی۔ اسے کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس وقت شدید طلب ہو رہی تھی۔ جنید دادا ابا کو عصر کی نماز کے لیے لے جاتا تھا۔ اس کے بعد وہیں اس کا مدرسہ شروع ہوتا اور دادا ابا مغرب تک مسجد میں ہی تلاوت اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے۔ وہ دونوں مغرب کی نماز پڑھ کے ساتھ لوٹتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ اذان کے بعد مسجد جاتے ہوئے انہوں نے واد کو بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ ان کے جاتے ہی وہ سلمیٰ کے پاس آئی جو اکیلی بیٹھک میں تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ سیریسلی اس کی بات پہ غور تو نہیں کر رہی ہیں؟ سلمیٰ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دادا ابا کے دوست نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں اور ہم ہر ماہ باقاعدگی سے کرایہ دیتے ہیں۔ اتنے برسوں بعد کوئی یوں ہمیں گھر سے نکال نہیں سکتا۔ اس کا اضطراب انگ انگ اور لفظ لفظ سے جھلک رہا تھا۔ وہ مالک اور ہم کرایہ دار ہیں۔ سلمیٰ نے حقیقت بیان کی۔ اور اتنے پرانے کرایہ دار کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، وعدوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، دوستی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب وہ دوستی نہیں تو کیسا وعدہ اور کیا تقاضا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ ضدی تھا۔ آپ مجھے یہ معاملہ ہینڈل کرنے دیں، آپ کوئی بات نہ کریں، اس سے میں ڈیل کروں گی۔ تم ہینڈل اور ڈیل نہیں کرتی۔ وہ کھڑی ہوئیں۔ جھگڑتی ہو؟ اس معاملے میں نہ کودو، میں دیکھ لوں گی، تم اس کے ٹھہرنے کا انتظام کرو۔ ان کے جانے کے بعد وہ تنک کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جھگڑتی ہوں تو جھگڑا ہی صحیح۔ وہ اثر پڑھ کے واپس آیا تو ارادہ تھا کہ سلمیٰ سے پوری بات کر کے یہاں سے چلا جائے گا اور کسی ہوٹل میں قیام کرے گا۔ سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ کھانے کے بعد اسے بستر کی یاد آ رہی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہ بیٹھک کے دروازے کے باہر ٹہلتی دکھائی دی۔ باقی صحن خالی تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا وہ اسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اندر آئیں، آپ سے بات کرنی ہے، وہ اسے کہتی خود پہلے ہی کمرے میں چلی گئی۔ وہ دانستہ سست قدم اٹھاتا اندر آیا۔ ہم مزید کچھ سال یہ مکان خالی نہیں کریں گے۔ واد کو پہلے ہی کھٹک ہی رہا تھا کہ یہ لڑکی اچھی خبر نہیں۔ وہ جواب دینے کے بجائے اسے گھورتا رہا۔ سن لیا نا، تو اب اپنا بیگ اٹھاؤ اور جاؤ۔ جب مکان خالی کرنا ہوگا تمہیں اطلاع کر دیں گے۔ تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے کہ کرایہ دار اپنی مرضی سے ہی مکان خالی کرے گا؟ لفظی بحث وہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس وقت نیند کا غلبہ اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لہٰذا کام کی بات کی۔ وہ چند پل جواب نہ دے سکی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ مالک کا پوتا ہونے کا ثبوت ہے؟ وہ کافی نہیں۔ مالک کی جگہ لینے کے لیے وہ اس کی ابروؤں کے درمیان کھڑی لکیریں نمودار ہوئیں اور آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہو گئیں۔ وہ ہاں، پاور آف اٹرنی لگتی ہے۔ اب جانے اس معاملے میں یہ درست دستاویز تھا یا نہیں، مگر اس نے تو فلموں میں یہی سنا تھا، سو فی الوقت وہی دماغ اور زبان پہ آیا۔ وہ بھی مل جائے گا۔ اس نے مسکرا کے اطمینان سے یقین دلایا اور بینا کو محسوس ہوا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو تمہیں بھی وہ ایگریمنٹ مل جائے گا، اس نے گردن تان کے کہا اور باہر نکل گئی۔ واد نے ہوٹل جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یکایک اس کھنڈر پر اپنا حق کچھ زیادہ محسوس ہونے لگا، اتنا زیادہ کہ دل کیا دونوں بازوؤں سے اسے سمیٹ کے بینا کو چڑھائے۔ وہ تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی تو سلمیٰ الماری سے چادریں اور تکیے کے غلاف نکال رہی تھیں۔ ان دونوں کو اپنے ساتھ سلا لینا آج۔ ان کے روم میں واد کو سونے دو، ان کے روم کا پنکھا نہیں چل رہا دوپہر سے، اس نے کہکشاں اور مومنہ کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ سلمیٰ پلٹ کے بیٹیوں کو دیکھنے لگی۔ جی امی، کہکشاں نے فوری تائید کی۔ چلو اوپر کا روم صاف کر دیتے ہیں۔ سلمیٰ کو سوچنے کا موقع دیے بنا اس نے ان دونوں کو اٹھایا۔ وہ کہاں رہنے لائق ہے؟ سلمیٰ نے حیرت سے کہا۔ وہیں بیڈ ہے آپی، اور ہم ابھی صاف کر کے اسے رہنے لائق بنا دیتے ہیں۔ میں ان کے روم میں جوجو کے ساتھ سو جاؤں گی، وہ میرے روم میں سو جائے گا۔ امی، بنا پنکھے کے نہ آپ کو نیند آتی ہے نہ جوجو کو۔ کہکشاں ان کے ہاتھ سے چادریں اور غلاف لے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اور پہلے سے ہمارے یوز والے رومز مہمان کو دینا ٹھیک نہیں، ہم اوپر والا روم چمکا دیں گی ابھی۔ چلو، بینا نے مومنہ کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹا۔
واد نے گھر فون کرنے سے گریز کیا تھا، جویریہ کو پہنچنے کا پیغام بھیج دیا۔ جواب میں اس نے یہاں کی مہم کے لیے نیک خواہشات بھیجی تھیں۔ سلمیٰ اسے دیکھنے آئیں تو وہ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ باندھ کے گردن ایک طرف ڈالے سو رہا تھا۔ تھک گیا ہے بچہ، وہ صدا کی نرم دل دروازہ بند کر کے واپس ہو گئیں۔ نیچے باورچی خانے اور بیٹھک کے علاوہ 4 کمرے تھے، ایک دادا ابا کا، ایک سلمیٰ اور جنید کا، تیسرا کہکشاں مومنہ کا تھا اور ایک اس کا۔ اوپر وہ کم ہی جاتے تھے، یہاں کے 3 کمرے بھی کھلتے ہی نہیں تھے، بس خاص موقعوں پر دروازے باہر سے صاف کر دیے جاتے۔ ان میں مکان مالکان کا پرانا سامان بند تھا، باقی 2 کمروں میں سے ایک میں ان کا کباڑ بھرا تھا اور دوسرا قدرے قابل استعمال تھا۔ وہاں وہ پرانا پلنگ، پرانا پنکھا، پرانی میز اور پرانی کرسی تھی جو مکمل طور پر ناقابل استعمال نہیں ہوئی تھی۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ کہکشاں نے پوچھا۔ خالہ کے تیور بتا رہے تھے، مقصد آمد اور بندہ دونوں خالہ کو کھل رہے ہیں۔ اتنا یاد رکھو، یہ مہمان ہمارا دوست نہیں ہے بس، اس نے خلاصہ کہنا مناسب سمجھا۔ ویسے بھی وہ دونوں زیادہ کرید اور گہرائی میں جانے کے بجائے خالہ کی لیڈ فالو کرنے والی تھیں۔ اوپر وہ صفائی میں لگی تھیں جب نیچے مغرب کی اذان سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انگڑائی لے کے کھڑا ہو گیا۔ دادا ابا نے اس کے لیے کمرے کا انتظام کرنے کا کہا تو تھا، لیکن اسے نیند اتنی آ رہی تھی کہ وہ نماز کے بعد یہیں سو جانے کا سوچ رہا تھا۔ لیکن اس صوفے پر رات کیسے گزرے گی؟ وہ اس کے قد کے لحاظ سے چھوٹا تھا۔ وہ بیٹھک سے باہر آیا تو سلمیٰ مل گئیں۔ آپ کے لیے اوپر والا کمرہ ریڈی کر دیا ہے، آپ نماز کے بعد وہاں آرام کریں۔ جی شکریہ۔ وہ آرام کرنے کی غرض سے تو نہیں آیا تھا، لیکن زندگی اور موت جیسا یہ ضروری کام کل بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا فوراً واپس آ کے سونے کا ارادہ ہی رہ گیا۔ مسجد میں دادا ابا نے اسے جانے کتنے لوگوں سے ملوایا۔ کچھ اس کے دادا کے دوست تھے، کچھ اس کے ابا کے بچپن کے ساتھ تھی تو کچھ ان کے پرانے پڑوسی۔ ہر کسی کے پاس سنانے کو پرانا قصہ اور دریافت کرنے کو بے شمار باتیں تھیں۔ اس نے پہلی بار جانا کہ اس محلے میں اس کے دادا کافی مقبول اور محترم شخصیت تھے۔ اسے بزرگوں کی زبانی دادا کی تعریفیں اور باتیں سننا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ابا کے بچپن کے قصے اب تک دادوں سے سنے تھے، تاہم اس وقت ان کے دوستوں کی زبانی سننے کا مزہ ہی الگ تھا۔ کئی لوگوں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ مسجد کے باہر گلی کے چبوترے اور کرسیوں پر جمی یہ محفل اس وقت برخاست ہوئی جب مؤذن نے عشاء کے لیے بلانا شروع کیا۔ جنید گھر میں سپارہ رکھ کے اور اطلاع دے کے واپس اس محفل میں آ گیا تھا۔ عشاء پڑھ کے گھر آتے ہی وہ کھانے سے معذرت کرتا جنید کے ہمراہ اوپر کے کمرے میں آ گیا۔ جنید اسے دروازے تک چھوڑ کے حسب ہدایت واپس چلا گیا تھا۔ اسے اس قدر نیند آ رہی تھی کہ اس نے کمرے کا جائزہ بھی نہیں لیا، ورنہ نیند ضرور اڑ جانی تھی۔ اگلی صبح بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنے کے بعد وہ دادا ابا کے کمرے میں ان کی کاغذات والی الماری کی صفائی کے بہانے اس دستاویز کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کی دانست میں وہ واد کے منہ پہ مارتی، اور وہ ہاتھ ملتا، سر ہلاتا، افسوس کرتا ان کے گھر اور زندگی سے چلا جاتا۔ بیٹا کیوں ہلکان ہوتی ہو؟ اب کہاں کسی کاغذ کی ضرورت پڑتی ہے، پڑے رہنے دو یوں ہی۔ دادا ابا نے اسے سب کچھ باہر نکالتے دیکھا تو ٹوکا۔ سب بہت بے ترتیب ہے دادا ابا، ذرا ترتیب سے رکھ دوں آج، پھر دوبارہ کبھی ضرورت نہیں پڑے گی صفائی کی۔ وہ بڑی پراعتماد اور پرعزم تھی۔ اپنے دوست کو یاد کرتے ہوئے دادا ابا نے کسی زمانے میں اس کا ذکر کیا تھا، اور اس کے اندر ایسا اشتیاق اور تجسس جاگا کہ اس نے دادا ابا کو وہ پرچہ نکالنے لگایا تھا۔ اسے یہ دوستی اور ان کا رشتہ بڑا خوبصورت لگتا تھا کہ 2 دوستوں کے بیچ ہوئے اس لفظی معاہدے کو ان کے گھر والوں نے بھی قائم رکھا تھا۔ ان کے الفاظ کا مان رکھتے ہوئے ان کی وفات کے بعد بھی کسی نے انہیں گھر خالی کرنے کو نہیں کہا تھا۔ دادا ابا برسوں وہی کرایہ ادا کرتے رہے تھے جو اس وقت طے تھا جب وہ یہاں پہلی بار آئے تھے۔ انہوں نے کئی بار اس میں حال کے مطابق اضافہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عبدالقیوم غازی کے اہل و عیال پہلے تو مانے نہیں، مگر جب دادا ابا نے اصرار کیا تو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دادا ابا ہر سال کرائے میں کچھ اضافہ کر دیتے تھے، جو عبدالقیوم کی وفات کے بعد ان کی بیگم کے بینک میں جمع ہوتا تھا۔
بالآخر اس کے ہاتھ میں وہ زرد اور بوسیدہ کاغذ تھا جو اس نئے مہمان کو رستے لگانے کے لیے ضروری تھا۔ مطلوبہ چیز ملتے ہی اس نے باقی سامان جیسے تیسے واپس الماری میں رکھا اور باہر آئی۔ واد ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ سلمیٰ باورچی خانے میں مہمان کے دوپہر کے طعام کے اہتمام میں مصروف تھیں۔ زیتون خالہ جھاڑو پونچھا کر رہی تھیں اور وہ صحن میں کرسی ڈالے اس کا انتظار کرنے لگی۔ بینا، سلمیٰ نے پکارا۔ جی؟ وہ اٹھ کے اندر آئی۔ زیتون خالہ سے کہنا اوپر کی بھی صفائی کر دیں آج۔ اچھا۔ وہ اوپر نگاہ ڈالتی زیتون خالہ کے پاس پہنچی۔ یہ 2 کمرے بعد میں کرنا، پہلے اوپر والا روم صاف کر دیں۔ اوپر والا؟ کوئی آیا ہے یا آ رہا ہے؟ وہ گول مول جواب دے کر غائب ہو گئی۔ اس کی منشا ہی یہ تھی کہ زیتون خالہ اوپر جا کے اسے جگا دیں۔ اسے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اسے یہاں سے چلتا کرنا چاہتی تھی۔ زیتون خالہ زینے چڑھ رہی تھیں کہ وہ گیلے بال تولیے سے رگڑتا کمرے سے باہر نکلا۔ بینا اسے دیکھتے ہی اندر چلی گئی۔ آپ کے مہمان کی صبح ہو گئی ہے، کیا ناشتہ بناؤں؟ سلمیٰ گوشت صاف کر رہی تھی، لہٰذا یہ اسے ہی کرنا تھا۔ سلمیٰ کی ہدایت پر اس نے آملیٹ اور پراٹھے بنائے۔ جب ٹرے میں ساتھ چائے کا کپ رکھنے لگی تو سلمیٰ نے ٹوکا، چائے بعد میں دینا، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس نے خاموشی سے کپ ٹرے کے باہر رکھ دیا۔ وہ سامنے بیٹھک میں اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ بینا نے اندر جا کے ٹرے تپائی پہ رکھ دی جو کل سے اسی جگہ پر تھی۔ واد نے اخبار ایک طرف رکھ کے اسے دیکھا لیکن وہ رکی نہیں۔ وہ اس حرکت پر منہ بناتا ناشتے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ذرا دیر بعد وہ ترپ کا پتا ہاتھ میں لہراتے ہوئے پھر حاضر تھی۔ اپنی آنکھیں پھاڑ کے یہ پڑھو اور چلتے بنو۔ واد نے اسے دیکھا، پھر تپائی پر دھرے پیلے پرچے کو اور پھر بینا کو۔ بینا نے بنا لفظوں کے آنکھ اور ہاتھ کے اشارے سے اسے کاغذ دیکھنے کو کہا۔ ٹشو سے ہاتھ پونچھ کے واد نے کاغذ اٹھا لیا۔ سیریسلی؟ پڑھنے کے بعد اس نے کچھ تعجب اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے اس کے بعد مجھے یہاں سے ناکام لوٹ جانا چاہیے؟ ہاں، ویسے تو اس کے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مائنڈ مت کرنا، لیکن میں کچھ کہوں اس سے پہلے پوچھنا ضروری ہے۔ اس کے انداز پر بینا کے اندر تجسس ابھرا، تاہم وہ بے تاثر اسے گھورتی رہی۔ تم نے اسکول کی صورت دیکھی ہے؟ اس نے ذرا سی معصومیت اور زیادہ تعصب سے دریافت کیا، اور بینا کا دل کیا کسی طرح اسکول کی عمارت اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے کہ لو تم بھی دیکھ لو میرے اسکول کی صورت۔ مطلب کوئی بھی معمولی پڑھا لکھا بندہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے وہ پرزہ جس انداز میں تپائی پر اچھالا، بینا تلملا اٹھی۔ اس کی حیثیت کسی بھی قانون سے بڑھ گیا۔ اس نے عقیدت سے پرچہ اٹھایا۔ یہ ایک مرحوم کی خواہش، ان کا وعدہ ہے۔ وہ مرحوم جو تمہارے دادا تھے، جن کی خواہش اور وعدے کا پاس رکھنا تم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کی تقریر پر واد نے گہری نظروں اور بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اس بری خبر کی ایک اور صلاحیت بلکہ خرابی اس پر آشکار ہوئی تھی۔ یہ 2 دوستوں کے بیچ کا معاہدہ ہے، دوست کی دی ہوئی زبان ہے۔ کیا ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا یہ تم سب کی عقلی، خلقی، دلی اور اخلاقی ذمہ داری نہیں کہ اسے توڑا نہ جائے؟ آخر میں وہ اس قدر جذباتی ہو گئی کہ اندر ہی اندر خود بھی جھنجھلا گئی۔ تمہاری ایموشنل بلیک میلنگ سکلز کمال ہیں، واد نے متاثر زدہ لہجے اور تاثر کے ساتھ کہا، اور تمہاری اخلاقی جرت، عقلی صحت، دادا سے محبت، سب زیرو ہے۔ ترنت جواب حاضر تھا۔ شاید، وہ کہتا ناشتے پر جھک گیا۔ وہ کچھ دیر اسے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے آملیٹ پراٹھے سے انصاف کرتا دیکھتی رہی۔ اس کے اس قدر رغبت سے کھانے پر اسے خود پر غصہ آیا کہ اتنا لذیذ بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور غصے میں اس کی عقل ویسے بھی بھنگ پھانک لیتی تھی۔ تمہارے پاس کون سا قانونی ڈاکیومنٹ ہے جو تمہیں مالک ثابت کرے؟ مہمان کو سکون سے ناشتہ کھانے دینے کا رواج نہیں ہے تمہارے یہاں؟ واد نے سر اٹھا کے پوچھا۔ تم جیسے مہمانوں کو نہیں۔ بینا نے اپنا وزن دوسرے پیر پہ ڈالا۔ واد چند لمحے اسے ملامتی نظروں سے گھورتا رہا، پھر تپائی پر رکھا موبائل اٹھایا اور اس میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ یہ پرانے کاغذات پڑھنا تمہارے بس کا نہیں، لیکن ایک غلط فہمی ابھی دور کر لو۔ اس نے تصویر زوم کر کے فون اس کے آگے کیا۔ یہ مکان دادو کے نام ہے، آنر دادو ہیں جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اگر تمہیں اوریجنل
چاہیے تو مل جائے گا۔ بینا فون پر جھکی اور آنکھیں پھاڑ کے اسکرین کو دیکھا۔ انگلیاں اسکرین پہ رکھ کے انہیں پاس اور دور حرکت دے کر پوری تصویر کے مختلف حصے دیکھے۔ جہاں آرا بیگم بنت منیب احمد دیونا گری میں لکھا نام واضح تھا، وہ سیدھی ہوئی اور وات نے فون تپائی پہ رکھ دیا۔ پہلی دفعہ وات نے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھیں۔ اس کی اہمیت؟ بینا نے ہاتھ میں پکڑا پرچہ ہوا میں لہرایا۔ پھر بھی اس سے زیادہ ہے۔ آنکھ سے فون کی طرف اشارہ کیا اور تن فن کرتی چلی گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے سلمیٰ کی پکار سنائی دی، مگر وہ انسنی کر کے باہر نہیں نکلی۔ اسے معلوم تھا وہ اسے چائے لے جانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ آخر سلمیٰ ہی وات کو چائے دے گئیں۔ جانے کیا چل رہا ہے اس لڑکی کے دماغ میں؟ اس کے بند دروازے کو دیکھ کے انہوں نے سوچا۔ ذرا دیر بعد بے یقینی اور دکھ کی کیفیت کم ہوئی تو وہ نئے عزم سے اس مسئلے کا حل سوچنے لگی۔ جانے کتنی دیر وہ گوگل سے مختلف سوال پوچھتی رہی اور جوابات کاپی میں درج کرتی گئی۔ ناشتے کے بعد وات کو دادا ابا نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہاں ان کے ساتھ اپنے دادا اور ان کے بچپن، لڑکپن اور جوانی کی تصاویر اور ہر تصویر کی کہانی سنتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ یادیں اور باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ ظہر کی اذان گونجی تو وہ چونکا۔ دادا ابا کے ساتھ وہ ظہر پڑھ کے واپس آیا۔ کچھ دیر بعد بینا کے ہمراہ وہ تینوں بھی واپس آ گئے۔ آج کھانا اس نے سب کے ساتھ کھایا۔ دادا ابا کے کمرے میں فرش پر دسترخوان لگا کے وہ سب فرش پر ایک ساتھ بیٹھے تھے اور وہ ان کے ہمراہ ان کے بستر پر رکھی چھوٹی سی میز پر۔ اس عمر میں ان کے لیے فرش پہ بیٹھنا اٹھنا مشکل تھا اور انہوں نے اس کے اصرار کے باوجود اسے بھی فرش پر بیٹھنے نہ دیا۔ کھانے کے بعد وہ سلمیٰ سے کہہ کر شہر دیکھنے نکل گیا۔ جنید اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن خالہ کی ایک گوری کے بعد اس نے دوبارہ منہ نہیں کھولا۔ ڈکٹیٹر ہے یہ لڑکی اس گھر کی۔ باہر نکل کے اس نے رائے قائم کی اور پھر سر جھٹک کے نئے شہر کی خاک چھاننے لگا۔ رات تھکا ماندہ واپس آیا تو صحن میں سلمیٰ اسے کھانا دینے اور بینا اسے نئی معلومات وہاں پہنچانے اس کی منتظر تھی۔ سوری، میں اطلاع دینا بھول گیا، میں نے باہر ہی ڈنر کر لیا تھا، سلمیٰ نے پوچھا تو وہ واقعی نادم ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ کسی تکلف میں کیا ہے تو آئندہ ایسا مت کرنا۔ ہمیں آپ کی مہمان نوازی کرتے خوشی ہوگی، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے۔ سلمیٰ کی بات پر بینا کو آگ ہی لگ گئی، جس کی آنچ وات نے محسوس کر لی تھی۔ تبھی مسکرا کے تیل چھڑکا۔ جی آپی، بالکل کوئی تکلف نہیں، آخر میرا ہی گھر ہے۔ شاباش، کیسا لگا ہمارا شہر؟ میری توقع سے زیادہ جدید اور بڑا ہے، اس نے ایمانداری سے کہا۔ بینا دعا کر رہی تھی سلمیٰ وہاں سے جائیں اور وہ اور وات تنہا ہوں۔ تھک گئے ہوں گے، جاؤ آرام کرو۔ اپنے شہر کی تعریف پر کھل کے مسکراتی سلمیٰ نے کہا تو وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ شب بخیر، وہ ان سے کہتا اسے دیکھے بنا زینے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن کے لیے وات نے کئی کام سوچ رکھے تھے۔ سب سے پہلے اسے کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے ملنا تھا۔ کل اس نے کئی اسٹیٹ ایجنٹ کے دفاتر کے سائن بورڈ اور وہاں لکھے فون نمبرز کی تصاویر لی تھیں۔ اس نے بینا کی دھمکیاں نظر انداز کر کے دادا ابا سے اپنے آنے کا مقصد مخفی رکھنے کی سلمیٰ کی گزارش مان لی تھی، اس لیے احتیاط برت رہا تھا گلی محلے اور آس پڑوس والوں کو اس میں شامل نہ کرے، ورنہ ان کی مدد سے اس کا کام آسان ہو سکتا تھا۔ نیچے معمول کی آوازیں تھیں اور ان تینوں کے جانے کا انتظار کرتا رہا کہ اس بھاگ دوڑ میں سلمیٰ کو مہمان کی فکر نہ لاحق ہو۔ وہ بیٹھک میں ناشتہ کر رہا تھا تب بینا بچوں کو چھوڑ کے واپس آئی۔ اندر کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھی بیٹھک میں پہنچی۔ اسے دیکھتے ہی وات نے سینے پہ ہاتھ باندھ کے لمبی تقریر سننے کی تیاری کا اظہار کان اس کی طرف کر کے کیا۔ مکان کسی کا بھی ہو، اگر کرایہ دار 12 سال یا اس سے زیادہ وقت وہاں رہ چکا ہو تو وہ اس پراپرٹی پر مالکانہ حقوق کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور ہمیں یہاں رہتے صدیاں گزر گئی ہیں۔ اس نے وزن دوسرے پیر پر منتقل کیا اور ہاتھ اٹھا کے گویا وات کو تسلی دی۔ ہمیں مالکانہ حقوق کا دعویٰ نہیں، بس جب تک چاہیں رہنے دیا جائے، اور ہم ہمیشہ کے لیے بھی یہاں رہنا نہیں چاہتے۔ وہ اب درمیانی راہ پر بات کر رہی تھی۔ کرایہ دار جتنا پرانا ہوگا اس کے حقوق اتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں،
لیکن ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، چاہو تو کرایہ بڑھا لو۔ وہ اسے باور بھی کرانا چاہتی تھی کہ وہ اب بھی شریف کرایہ دار ہیں جو بے جا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر اور اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ اب اس کے سننے کی منتظر تھی۔ تم نے لاء پڑھا ہے؟ واد کھڑا ہوا۔ نہیں۔ اچھا تو کسی لائر سے کنسلٹ کیا ہے؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ تمہیں ان سب سے کیا؟ جو کہہ رہی ہوں وہ سنو۔ تو تم نے سب گوگل سے پوچھا ہے؟ وہ مسکرایا۔ کسی سے بھی پوچھا ہو ہے تو درست نا؟ تمہیں گوگل نے 12 اور اس سے زیادہ سال والے کیس کے اگینسٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں بتایا؟ تم جھوٹ سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ بینا کا دل کیا کمرے میں جا کے وہ کاپی لے آئے جس میں گوگل سے ملے سارے اہم نکتے لکھ رکھے تھے۔ تم نے گوگل کی مدد سے اپنی پسند کے جواب تلاش کیے ہیں، کم سے کم مکمل ریسرچ ہی کر لیتی۔ اس کے انداز پر بینا کے تیور بھی بگڑ گئے۔ ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں، تم چاہو تو کل ہم دونوں وکیل کے پاس چلتے ہیں اور اسے اپنا اپنا کیس بتا کے سب پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ تمہاری ضرورت نہیں مجھے، میں خود بھی جا سکتی ہوں۔ اس نے بے رخی سے مشورہ رد کیا۔ دیکھو، واد نے اسے کچھ حقائق سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلے تو تمہارے پاس قانونی معاہدہ نہیں ہے۔ اتنے برسوں سے تم سب بنا کسی ایگریمنٹ کے رہ رہے ہو۔ اس صورت میں کسی بھی قسم کی قانونی اور فوجداری کارروائی کر سکتا ہوں۔ اپنے لائر کے ذریعے ایک نوٹس کے بعد اگلے ہفتے ہی پولیس مکان خالی کروانے آ جائے گی۔ بینا کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بھی یہ جانتی تھی، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ بس تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے لحاظ سے کمزور پارٹی ہو۔ بہتر ہے ہم میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ مسئلہ حل کر لیں۔ یہ تمہارے لیے ٹوٹی پھوٹی 4 دیواری ہے، لیکن ہمارے لیے یہ گھر ہے، اور میں اتنی آسانی سے تمہیں ہم سب کو بے گھر نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کے رکی نہیں۔ کیا obsession ہے اس کا اس گھر سے؟ واد نے تعجب سے سوچا۔ میں کہاں کل ہی انہیں یہاں سے نکال رہا ہوں۔ اس دن بھی وہ شام میں گھر واپس آیا۔ جاتے ہوئے اس نے سلمیٰ سے فون نمبروں کا تبادلہ کیا اور دوپہر میں کھانے پر اس کا انتظار نہ کرنے کا بھی کہہ دیا تھا۔ دن بھر میں اس نے 2-3 متعلقہ افراد سے ملاقات کر کے یہاں پر زمین اور مکانوں کی قیمتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تھیں۔ اس دوران دادو کو بھی یقین دلایا کہ اس کا یہاں آنا جلد ثمریاب ہونے والا ہے۔ رات کھانے کے لیے جنید اسے اوپر بلانے آیا تھا۔ آپ سارا دن کہاں رہتے ہیں؟ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سوال داغا۔ میں یہاں جس کام کے لیے آیا ہوں اس کام میں بزی رہتا ہوں۔ ہو گیا کام؟ ابھی نہیں۔ اس نے سرد آہ بھری۔ اللہ کرے آپ کا کام پورا ہونے میں بہت سارے دن لگیں۔ جنید نے چہک کے دعا کی۔ اس نے جھٹ دل میں اللہ نہ کرے کہا، اور جنید نے لمبا سا آمین۔ وہ تینوں بہن بھائی صحن میں اپنے بستے اور کتابیں پھیلائے تھے۔ کوکو، اندر سے سلمیٰ کی آواز آئی۔ رکھ دو، اب اٹھا کے بعد میں کر لینا، کھانا لگاؤ۔ سلمیٰ کی آواز میں سختی تھی۔ کہکشاں اپنا پھیلاوا بستے میں رکھ کے اٹھ گئی۔ چلو مومو۔ جاتے ہوئے اس نے مومنا کو دھکا دیا۔ واد نے غور کیا تھا کہ بینا اور ان دونوں کے میچنگ دوپٹے ہمیشہ کسی اور کے پاس ہوتے تھے۔ وہ تینوں اسے شاذ ہی اپنے جوڑے کا دوپٹہ اوڑھے نظر آتی تھیں۔ بینا جب گھر سے باہر جاتی تبھی اس کے پاس میچنگ دوپٹہ ہوتا تھا، جبکہ کہکشاں اور مومنا کے پاس کبھی نہیں۔ وہ تینوں جس کے ہاتھ جو لگا دوپٹہ اوڑھنے کی عادی تھیں۔ تمہارا ہوم ورک نہیں ہوا؟ اس نے انگلیوں پر گنتی کر رہے جنید کو دیکھا۔ آپ ہیلپ کریں نا، اس نے مسکین صورت بنا کے مدد طلب کی۔ واد نے ہنستے ہوئے اس کی کاپی اٹھا کے دیکھی۔ جب تک کھانا لگا اور اسے بلایا گیا، جنید کا کام بھی مکمل ہو گیا، اور دسترخوان پہ بیٹھتے ہی اس نے اعلان کیا، واد بھائی سم بہت اچھا سمجھاتے ہیں، میں اب میتھس ان سے ہی پڑھوں گا۔ غازی کا ریاضی بھی ساری کلاس میں سب سے اچھا تھا۔ دادا ابا کے پاس اس عمر میں ہر بات اور یاد سے جڑی ایک کہانی تھی۔ سب کمروں میں تھے۔ وہ آخری جائزہ لینے باہر آئی تھی۔ اپنے کمرے کے باہر کی بتی جلائی، داخلی دروازہ جا کے بند ہونے کی یقین دہانی کی، اور پلٹ رہی تھی کہ اوپر ستون کی آڑ میں کھڑے واد پر نظر پڑ گئی، جو اسے دیکھ کر پیچھے ہوا تھا۔ کوکو، اس نے کنکھیوں سے اوپر دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں پکارا۔ جی خالہ۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے سے سر نکالا۔ جو اور مومو کو بھی بلا لو، تم اس گھر کا راز پوچھ رہی تھی نا؟ اس نے مڑ کے اشارہ کیا اور سیانی کوکو سمجھ گئی۔ ان دونوں کو بھی اتنے دنوں میں اس کے آنے کی وجہ معلوم ہو ہی گئی تھی۔ ابھی آئی۔ وہ جپاک سے اندر غائب ہوئی اور بینا وہیں برآمدے کی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔
گھر کا راز۔ اوپروات نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے خود کو لمبی نشست کے لیے تیار کیا۔ ذرا دیر بعد وہ تینوں تابعداری اور تہذیب کی مثال بنے اس کے آگے بیٹھے تھے۔ اس گھر کی تاریخ 100 سال پرانی ہے۔ گلا صاف کر کے پر اصرار سے لہجے میں اس نے ماحول بنایا۔ اس حساب سے یہ اتنا کھنڈر تو نہیں لگتا؟ مومنہ نے اطراف میں نظر گھما کے مدبرانہ انداز میں سر ہلایا۔ جب تک پوری کہانی ختم نہیں ہو جاتی کوئی بیچ میں نہیں بولے گا۔ اس نے مومنہ کے سر پہ چپت لگا کے باقیوں کو بھی تنبیہ کی۔ مومنہ نے ہاتھ باندھنے کے ساتھ منہ پر انگلی رکھ لی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی میں؟ اس نے مدد طلب نگاہ کہکشاں پہ ڈالی جو تنبیہ کے زیر اثر سختی سے لبسیے تھی۔ ہاں، ادھر سے کوئی امدادی کم نہ آئی۔ اب کہانی اسے ہی بننی تھی۔ 100 سال پہلے اس جگہ پر ایک شمشان ہوا کرتا تھا۔ شمشان مطلب جہاں غیر مسلم اپنے فوت ہوئے لوگوں کو آخری رسم کے طور پر جلاتے ہیں۔ ان شارٹ یہاں مردے جلائے جاتے تھے۔ جنید بری طرح چونکا اور ہاتھ اونچا کیا۔ سوال جواب بعد میں۔ اس کا اندیہ جان کے بینا نے اسے تسلی دی۔ اس نے مایوسی سے ہاتھ گرا لیا۔ اب جیسے سارے انسان نیک نہیں ہوتے ویسے ہی کچھ روحیں بھی بدمعاش ہوتی ہیں۔ ایسی جگہیں وہ چھوڑتی نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے اس جگہ جلائی گئی ڈیڈ باڈیز سے نکلی روحیں بدمعاش تھیں۔ اس نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے لہجہ سنسنی خیز بنایا۔ ان تینوں کی جان پہ بنی تھی کہ بھوت پریت سے ڈر بینا سمیت ان چاروں کو لگتا تھا، مگر اس وقت نیک مقصد کے تحت وہ سب بہادر بنے ہوئے تھے۔ وہ آج بھی یہی ہیں، تم سب کو یاد ہے نا؟ اس کی آنکھیں اور تاثرات پہلے ہی اشارہ کر رہے تھے کہ انہیں یاد ہونا ہی چاہیے۔ یہاں پڑوس میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا؟ منہ بند رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر جنید نے سختی سے بند ہونٹوں کے پیچھے سے انکار کیا۔ شیرو کو سر کٹا آدمی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ شیرو کو سر کٹا آدمی نہیں دکھائی دیتا تھا؟ اس نے آنکھیں دکھا کے اس طرح میری ناک تو نہ کٹواؤ کی دہائی دی۔ کہکشاں نے جنید کو کوہنی ماری۔ تینوں نے تیزی سے گردن ہلائی۔ تبھی اوپر چھجے میں چھت سے وائر کے ذریعے لٹکا بلب جھومنے لگا۔ سلمیٰ اور دادا جان اور ان کے کمرے کے آگے کی بتیاں بند تھیں۔ وہ چاروں بینا کے کمرے کے آگے چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ صحن کے تاریک حصے میں بلب کے ہلنے سے روشنی کا دائرہ بھی ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ چاروں کی نظریں ایک ساتھ ادھر گئیں۔ وہاں ستون کے پاس واد بھی نہیں تھا۔ وہ تینوں میکانکی انداز میں ایک ساتھ کھسک کے بینا کے قریب آئے۔ خالہ، جنید کی منمنائی آواز بمشکل حلق سے باہر نکلی۔ ہوا سے ہل رہا ہے۔ اس نے حلق تر کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ خود کو بھی دلاسا دیا۔ یکایک بینا کے کمرے کے پاس والی بتی بھی گل ہو گئی، ساتھ ہی ان جاں بازوں کے حوصلے بھی۔ مکمل اندھیرے میں ڈوبے صحن میں ڈولتے بلب کی روشنی کا دائرہ ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے کسی ڈراؤنی فلم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اچانک واد ان کے سامنے آیا اور ان سب نے اپنی بے ہنگم چیخیں دباتے تیزی سے منہ پہ ہاتھ رکھے کہ اگر سلمیٰ باہر آ جاتی تو سب کی شامت تھی۔ ابھی نیچے آتے ہوئے جانتے ہو میں نے کیا دیکھا؟ واد نے باری باری سب کو دیکھا۔ بینا سنبھل گئی تھی۔ اس نے وہاں سے اٹھنے کے لیے پیر نیچے لٹکائے۔ سرکٹا آدمی، واد نے پر اصرار لہجے میں قریب جھک کے سرگوشی کی۔ کہکشاں اور مریم نے اس کا بازو پکڑا اور جنید روتے ہوئے بس اس کی گود میں چڑھنے لگا تھا کہ وہ جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں چلی؟ وہ تینوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی۔ واد نے راستہ روکا۔ وہ تینوں اپنے کمروں میں بھاگ گئے۔ میں بھوتوں اور بدروحوں کی داستان سننے ہی تو نیچے آیا ہوں۔ سننے سے اچھا ہے یہیں بیٹھو اور ان کا دیدار کر لو، اس نے چبا کے کہا اور دروازہ کھول کے کمرے میں بند ہو گئی۔ واد نے ہنستے ہوئے بند دروازے کو دیکھا اور پھر آگے جا کے سوئچ بورڈ پر بٹن دبا کے بتی جلا دی۔ اگلی صبح وہ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے لے جانے سے کترا رہی تھی، لیکن سلمیٰ سے انکار کرتی تو وجہ بھی بتانی پڑتی، اس لیے دل پہ پتھر رکھ کے ٹرے اٹھا لی۔ وہ ابھی نیچے آیا نہیں تھا۔ وہ ٹرے میز پہ رکھ کے پلٹی تاکہ سلمیٰ سے کہے وہ اسے آواز دے کے بلا لیں کہ وہ سامنے آخری زینے پر نظر آ گیا۔ سیریسلی؟ وہ سوال پوچھتا اس کے پاس آن رکا۔ تمہیں لگتا ہے میں بھوت اور چڑیل سے ڈر کے چلا جاؤں گا؟ کل چڑیل کا تذکرہ نہیں تھا، لیکن اس وقت جس انداز میں اس کی زبان سے چڑیل ادا ہوا تھا وہ اشارہ خوب سمجھ گئی۔ تم غلط سمجھے۔ اس کا ازلی اعتماد لوٹ آیا تھا اور میرا پلان خراب کر دیا۔ اوہ کیسے؟ واد کا انداز تمسخرانہ تھا۔ کل میں نے تمہارا ذکر کرنا تھا، تمہارا یہاں رہنے کا ارادہ بیان کرنا تھا
کہ یہاں موجود بھوت اور بدروہیں بھاگ جائیں۔ واو! اس نے متاثر کن انداز میں تالی بجائی۔ دن کے اجالے میں بینا جی بہادر ہوتی ہیں۔ وہ گزشتہ رات اس کا خوف دیکھ چکا تھا۔ بچوں کو سرکٹے آدمی نے اور بینا کو اس بات نے ساری رات سونے نہیں دیا تھا کہ اس کی کمزوری دشمن کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میرا نام بینا ہے۔ یہ جی کی دم اپنے پاس رکھا کرو۔ وہ رکی نہیں۔ ذرا دیر بعد سلمہ دادا جان کے ساتھ ان کا ناشتہ لیے صحن میں آئیں۔ اس دن دادا ابا اور اس نے صحن میں ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ گزشتہ رات وہ شہر کے متنوع علاقے کا چکر لگا کے دیر سے لوٹا تھا۔ وہ وہاں موجود ریسٹورنٹ، آئس کریم پارلر، پیزا پوائنٹس اور فاسٹ فوڈ چینز وغیرہ کا معائنہ کرتا رہا تھا۔ فجر بھی اس نے کمرے میں پڑی تھی اور پھر سو گیا تھا۔ صبح دستک پہ اس کی آنکھ کھلی، دروازہ کھولا تو سامنے یونیفارم میں جنید کھڑا تھا۔ میتھس ہوم ورک، اس نے کاپی لہرائی۔ آؤ۔ آنکھیں ملتے ہوئے اس نے ایک طرف ہو کے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کے جنید جا ہی رہا تھا کہ نیچے سے بینا نے اسے پکارا، جو وہ تیزی سے بھاگا۔ واد بھی اس کے پیچھے باہر آیا اور وہ ستون سے ٹک کے نیچے کی افراتفری دیکھنے لگا۔ جو بینا جہاں کھڑی تھی وہاں اس کی طرح تازہ تازہ بیدار ہوئے سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں، جن سے بچنے کے لیے اس نے ہتھیلی کا چھجا سا بنا کے ماتھے کے اوپر رکھا اور گردن اونچی کر کے دیکھا۔ سلمہ اور بینا کے پاس دادا ابا کی رنگت نہیں تھی۔ وہ دونوں سانولی تھیں، لیکن اس وقت سورج کی کرنیں تھیں۔ اس کے کان میں چمک رہے جھمکے پہ پڑ رہی کرنوں کا عکس، اس کا لہراتا سرمئی دوپٹہ، عجلت میں بندھے بالوں سے نکلی آوارہ لٹیں، یا پھر سراپا بینا کا وجود ہی کہ اس پر نگاہ پڑتے ہی واد کو کسی انوکھے احساس نے چھوا جو بڑا ہی لطیف اور خوشکن تھا۔ بدن میں دوڑی ایک سنسنی خیز لہر کے ساتھ ہی سینے میں وہ ہلچل مچی کہ اندرونی خلفشات پر وہ دم بخود سا اپنی جگہ جم گیا تھا۔ کچھ تو ایسا اس لمحے میں رونما ہوا تھا کہ جو کے سامنے آ کر میں آ گیا کہنے پر بھی وہ وہاں سے اپنی آنکھیں ہٹا نہیں پائی۔ خالہ، مومنہ نے اس کا ہاتھ ہلایا تو چونک کے سیدھی ہوئی اور فضا میں کھینچی وہ مقناطیسی ڈور ٹوٹ گئی۔ چلو آج پھر دیر کر دی تم تینوں نے، اس نے جنید کے ہاتھ سے کاپی لے کے بستے میں رکھتے ہوئے کہا۔ تینوں نہیں، صرف جو نے، کہکشاں نے تصحیح کی۔ ان کے باہر نکلنے تک وہ وہیں کھڑا رہا، پھر سست سا ذرا دیر پہلے کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرتا بستر پہ ڈھہ گیا۔ آنکھ بند ہوتے ہی وہ اوپر دیکھتی مورت چھم سے سامنے آ گئی اور اس نے مزید سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ چھٹی کے دن نیچے خاموشی ہوتی تھی۔ مکان دیکھنے کے لیے اکثر لوگ چھٹی کا دن چنتے تھے، جبکہ سلمہ کا کہنا تھا مکان دیکھنے والے چھٹی کے دن نہ آئیں۔ اس تضاد میں ابھی تک کوئی ایک بھی مکان دیکھنے آ نہیں پایا تھا۔ اسے نیچے کی آوازوں پر اٹھنے کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ آج خاموشی میں بھی اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ وہ نہا کے کمرے سے باہر آیا تو دادا ابا دھوپ سینک رہے تھے۔ ان کی کرسی صحن کے اس مختصر حصے میں رکھی تھی جہاں صبح کی دھوپ اپنی جھلک دکھاتی تھی۔ وہ کچھ سوچ کے پیچھے چلا آیا۔ دادا ابا چہل قدمی کے لیے چلیں گے؟ اس نے سلام کے بعد ان سے پوچھا۔ چلو۔ وہ اپنی چھڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ باورچی خانے سے کھٹر پٹر آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے وہیں سے بلند آواز میں کہا، آپی، میں اور دادا ابا واک کے لیے جا رہے ہیں۔ زیادہ دور مت جانا، سلمہ نے وہیں سے جتایا۔ جی۔ اس وقت گلی میں نسبتاً کم بھیڑ اور کم شور تھا۔ دادا ابا اپنے ماضی میں گلی اور محلے کا نقشہ کھینچتے، قصے سناتے اسے اپنے پسندیدہ سب سے پرانے ہوٹل میں ناشتہ کروانے لے گئے۔ بچوں کو یہاں لے کے آتا ہوں تو انہیں تنگ سی جگہ میں اس پرانے سے ہوٹل میں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ ہوٹل کے مالک کی آمدنی کی بڑی وجہ یہاں کے ذائقے کے علاوہ اس کا وہی پرانا ماحول اور وہی ماضی کے رنگ ڈھنگ بھی ہیں۔ لوگ یہاں اپنا ماضی، بچپن، جوانی اور اچھی یادیں دہرانے زیادہ آتے ہیں۔ کچھ جگہیں نوسٹیلجیا ہوتی ہیں، ہمیں مسرت سے بھر دیتی ہیں۔ مجھ جیسے کچھ چاہتے ہیں اگلی نسل اسے بھی ہماری نسل کا حصہ سمجھے۔ اسے یکایک ابا کے ہوٹل کے لیے اس کے کہے فکرے یاد آنے لگے۔ یہاں کا قیمہ پلاؤ بہترین ہوتا ہے، بینا کو یہاں کا بھیجا فرائی پسند ہے، سلمہ کو یہاں کی چائے۔ بولتے ہوئے ان کے چہرے پر ناز اور طمانینت سی تھی، جیسے ان کے وجود، ان کی پسند اور ان کے وقت کو اس نسل سے قبولیت کی سند مل گئی ہو۔ واد نے سلمہ کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ دونوں ناشتہ کر کے آئیں گے تاکہ وہ ان کے لیے اہتمام نہ کریں۔ سلمہ کو اس کا یہ دوسروں کو تکلیف سے بچانے اور پرواہ کرنے والا مزاج بہت بھایا تھا۔
جب وہ رکشے سے واپس گھر آئے تو سب ناشتے سے فارغ ہو کر چھٹی کا دن منا رہے تھے، یعنی بیٹھک میں ٹی وی چل رہا تھا، صحن میں واشنگ مشین لگی تھی، وہ تینوں کوئی اینیمیشن مووی دیکھ رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وقفے میں کہکشاں نے اشتہاروں کی آواز بند کی تو اسے کب سے پریشان کرتا سوال زبان پہ آ گیا، یہ تمہارے پیٹ نیم کس نے رکھے تھے؟ اس نے باری باری تینوں کو دیکھا۔ خالہ نے۔ وہ دونوں وفاداری نبھاتے ہوئے چپ رہیں، لیکن جنید کی زبان مچل ہی گئی۔ اتنی خواتین کے درمیان ان سے سہیلیانہ تعلقات نبھاتے ہوئے اچانک ایک مرد کی موجودگی میں اس کے اندر خالص یاری دوستی قائم کرنے کی خواہش جو بڑھ گئی تھی۔ یہی سوچا تھا میں نے بھی، اس نے حسب توقع جواب ملنے پر اپنے درست ثابت ہونے کے ناز میں سر ہلایا۔ نادیدے اور چٹورے لوگ کھانے کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔ مطلب؟ الجھن اور سوال وفاداروں کی آنکھوں میں بھی پھیلا، لیکن انہوں نے پھر ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے سارا بوجھ غدار پہ ڈالا، اور ان کی تیز نظروں سے گھبرا کے جنید نے فوراً ایک لفظی سوال میں وضاحت طلب کی۔ کوکو، کوکیز، کولا، کیڈبری، اور مومو تو موموز کا سنگولر ہے۔ رہ گئے تم جو تو اس کا مطلب ہے جو کھانے کو مل جائے۔ ابھی تمہارے لیے بھی ایک نک نیم آیا ذہن میں، دروازے سے بینا کا ٹھنڈا ٹھار لہجہ سنائی دیا۔ مجھے میرا پورا نام پسند ہے اور پیار سے جو پکارا جاتا ہے وہ اس کی سماعت کے لیے یہ ننھی آڈینس انڈر ایج ہے۔ واد نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ یہاں کسی کو جاننے کا اشتیاق بھی نہیں۔ وہ سامنے آئی۔ لیکن کیا تم میں سننے کا حوصلہ ہے؟ اس کا چیلنج کرتا انداز ٹھیک نشانے پہ لگا۔ اس نے سر کی خفیف سی حرکت اور آنکھ کے اشارے سے اندیا دیا کہ وہ ہمتن گوش ہے۔ تمہارا نک نیم ہو سکتا ہے گو۔ اس نے آنکھ اور ہاتھوں سے صحن کے داخلی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تینوں منہ دبا کے کی کرنے لگے۔ ابھی تمہارے لیے بھی ذہن میں ایک نک نیم آیا ہے؟ وہ برا مانے بنا دل جلانے والے تبسم کے ساتھ بولا تھا۔ بینا خاموشی سے گھورتی رہی جبکہ وہ تینوں مووی بھول کے منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہارا پیٹ نیم ہو سکتا ہے؟ اس نے کچھ یوں تجسس پیدا کیا مانو ابھی جادوگر کی طرح کوٹ سے کبوتر نکالے گا۔ بی نو، اس نے ذرا سا جھک کے بینا کی آنکھوں میں دیکھ کے اس کی گو کا جواب تھمایا۔ لیکن نک نیم سمال ہوتا ہے، یہ تو بہت۔ جنید کی بات منہ میں ہی رہ گئی کہ کہکشاں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اور مومنہ اس کا ہاتھ کھینچتی اسے وہاں سے دور لے جا رہی تھی۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اگلے 2 دن ان کے درمیان تیز نظروں کے تیر برساتی سرد جنگ چلتی رہی۔ سلمہ نے اپنے طور پر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج تک انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، یہ ان کی مہربانی ہے بینا، اب انہیں ضرورت ہے تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اسے پتہ تھا منطق اور دلائل کے لحاظ سے اس کا موقف بودا اور کمزور تھا، اس لیے خاموشی سے سن لیتی تھی، اور سلمہ کو لگ رہا تھا اس پر ان کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے۔ آج بچوں کو اسکول سے واپس لانے سلمہ گئی تھی۔ دادا ابا اپنے کمرے میں تھے۔ وہ سائبان میں چارپائی ڈالے کہکشاں کا سائنس جرنل لیے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے سائنس جرنل میں تصاویر بنانے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اسے علم نہیں تھا اوپر واد کھڑا ہے۔ جانے کتنی دیر بعد نگاہوں کا احساس ہونے پر اس نے سر اٹھایا۔ واد مسکرایا اور نیچے آیا اور فاصلے پر رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم اس عمر میں بھی پڑھ رہی ہو؟ اس نے چھیڑا۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، 10th پاس کرنے کی ہوتی ہے۔ بینا نے چونک کے اسے دیکھا۔ میری سسٹر کی جرنلز کی ڈائیگرامز بھی میں ہی بناتا ہوں۔ اس کی وضاحت پہ بینا نے سر ہلایا۔ وہ سنجیدگی سے کام کر رہی تھی اس لیے چپ رہی۔ واد کی وجہ کچھ اور تھی۔ تم منہ بند رکھو تو کافی معقول ہو، بلکہ خوبصورت بھی لگتی ہو۔ کچھ دیر بعد اس کی دھیمی آواز ابھری اور بینا نے بڑی کوشش سے سر یوں ہی نیچے کیے رکھا۔ جب خاموشی کا دورانیہ لمبا ہونے لگا تو اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ ہاں، بینا نے گہرا سانس لیا اور سر اٹھایا۔ یہ پرانی ٹرک آج کل کی اور مجھ جیسی لڑکیوں پر تو بالکل نہیں چلتی۔ تم جیسی یعنی کیسی؟ اس نے کون سی ٹرک نہیں پوچھا، جو کسی جھانسے میں نہیں آتی۔ بینا کو اس کی گہری نظریں بے آرام کر رہی تھیں۔ کون سا جھانسا جو تم دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ اعتماد سنبھالے رہی۔
मैं कौन सा झांसा देने की कोशिश कर रहा हूँ? वो कुर्सी से उठा और कुर्सी ऐन उसके सामने रख के उस पर बैठ गया। कुर्सी उल्टी थी और उसके पुश्त पर धरे वाद के हाथ उसे दिखाई दे रहे थे। उसने खुद को संभाला, तैयार किया और फिर उसकी आंखों में झांका। क्यूट और प्यारी बातें करके लड़की फांसने की कोशिश और उसके राम होते ही अपना मतलब पूरा करके उड़न छू होने वाला झांसा। ये वही जानती थी कि उसकी आंखों में, चेहरे पर बिना तासुर लाए देखने में किस कदर दुश्वारी पेश आ रही थी। मेरी कौन सी बात तुम्हें प्यारी और क्यूट लगी? उधर वो सरापा इश्तियाक था। कोई नहीं। उसने जर्नल बंद किया और पेंसिल और दीगर अशिया उठाईं। तुम वक्त पर बात करने के बजाय चले जाओ तो सबके लिए आसान होगा, बीना ने मशवरा दिया। क्यों? मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई मुश्किल है? ये तजाहिल आरफाना की हद थी। हाँ, उसने संजीदगी से कहा। तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं आज ही चला जाऊँ। वाद ने सच्चाई बयान की। मेरा मौक़िफ़ नहीं बदलेगा और अगर तुमने दादा अब्बा से कुछ कहा तो यकीन करो अपने हाथों से जान ले लूँगी तुम्हारी। ये उसे इस नए मूड से निकालने की दानिस्ता सही थी जो उसके लिए हानिकारक ब्रैकेट नुकसानदेह हो सकता था। वो उसे देखते हुए धीरे से हंस पड़ा। तुम बड़ी फ़नी लगती हो जब दूसरों को डराने की कोशिश करती हो। अब वो उसे जिच कर रहा था। और तुम्हारे लगने में कोई तब्दीली नहीं आती। अव्वल दिन की तरह हर हाल में बुरे ही लगते हो। वो उठ के कमरे में बंद हो गई। वाद ने बंद दरवाजे को देख के गहरा सांस लिया। जुनेद अभी अभी अपना रियाजी का काम ख़त्म करके नीचे गया था। उसने घर फ़ोन किया और सोने के लिए लेट गया। आंख बंद होते ही फिर वही माथे के ऊपर हथेली का छज्जा बना के ऊपर देखती बीना छम से आंखों के सामने आई तो वो उठ बैठा। होश में आओ वाद। उसने झुरझुरी लेके गालों पे हाथ मारे और उठ के टहलने लगा। पैर टूटे फर्श पे पड़ा और वो गिरते गिरते बचा। इस लड़की ने तुझे? उसने गोल घूम के अपने दिलो दिमाग को जैसे कमरे का नज़ारा करवाया। तेरे अपने मकान में इस कमरे में रखा है जो इंसानों की रिहाइश के काबिल नहीं। रंग और रोगन के तकल्लुफ़ से बेनियाज उखड़े पलस्तर और उनके अकब से ईंटों का दीदार कराती दीवार पर फिर वही सूरज की किरणों से बचती, सर ऊंचा किए ऊपर देखती, उसे रोशनी में शराबूर करती शबीह उभरी तो वो पीछे हुआ, लड़खड़ाया। बस अगर मेज़ को ना थामता तो गिर जाता। मेज़ पर जुनेद की कॉपी धरी थी जो वो शायद भूल गया था। किसी ख्याल के तहत वो कुर्सी खींच के बैठ गया और कॉपी खोली, करीब रखा, कलम उठाया और नंबर डाल के लिखने लगा। कुछ देर बाद एक तवील फहरिस्त थी कि उसे क्यों बिना के लिए कोई लतीफ़ एहसास नहीं रखना चाहिए। मुझे रोज़ सुबह शाम ये पढ़ते रहना है ताकि मेरी ट्रेन पटरी से ना उतरे और अपने रेस्टोरेंट पर जा के ही रुके। उसने कॉपी उठा के आज का डोज लेना शुरू किया। मकान सेल करने में सबसे बड़ी रुकावट, मकान को खस्ता हाल करके इसकी कीमत कम करने की ज़िम्मेदार, मकान कम किराए पर इतने बड़े मकान पर काबिज़, लड़ाका, बदतमीज़, मेरे फ्यूचर की दुश्मन, मेरे हाल की टेंशन, मुझे यानी मालिक को घर का सबसे बुरा कमरा देने वाली कीना परवर, कमरे की छत तले दब के या टूटी सीढ़ियों से गिर के मेरे मरने की मुंतज़िर, जाबिर, जालिम, ब्लैकमेलिंग एक्सपर्ट, बिस्तर पर लेट के वह दुश्मन, टेंशन, कीना परवर वगैरह यूं दोहराता रहा जैसे बीना के तसव्वुर में ना आने का मंतर हो। सुबह आँख खुली तो कसलमंदी से करवटें बदलते हुए यकलख्त गुज़िश्ता रात जुनेद की कॉपी और अपनी फहरिस्त याद आई। उसने वहीं से करवट बदल के मेज़ की सिमत देखा जहाँ कॉपी नदारत थी। वो झट उठ बैठा। दरवाजे में कुंडी थी न कुफल, और अगर जुनेद ने दस्तक दी भी होगी तो वो अक्सर घोड़े गधे बेच के सोने वाले कबीले से था। वो फ़ोन में वक्त देखते हुए बाहर आया जहाँ सलमा तीनों के टिफ़िन उन्हें थमा रही थीं। चलो, तीनों ने टिफ़िन बस्ते में रखे ही थे कि बीना अंदर से कलाई पे गड़ी बांधती बाहर आई। पूरे 4 मिनट लेट हैं, दुआ करो
चौक में ट्रैफिक ना हो, वरना आज तीनों को लेट रिमार्क मिलेगा डायरी में। उसने जुनैद का बस्ता उठाया और दाखिली दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो तीनों भी उसके पीछे भागे। वो उनके स्कूल से वापस आने तक दुआ करते रहे कि जुनैद उसकी फहरिस्त ना देखे। सपहर बच्चे वापस आए तो वो ऊपर मुंतज़िर था। चेंज करके मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। जुनैद का बैग सहन की कुर्सी पर रखते हुए बीना ने कहा तो उसकी आंखें चमकने लगी। या अल्लाह, जुनैद बैग वहाँ से उठा ही नहीं। आज दुआओं का दिन था। थके हारे बस्ते के बोझ से झुके कांधे लिए कहकशां और मोमना अंदर चली गईं, जबकि आते ही तेज़ी से अंदर भागे जुनैद की उजलत रफ़ा हाजत जैसे ज़रूरी काम की गुमास थी। जब वो सब बारी बारी बावर्ची में चले गए तो वह दबे पैर नीचे आया। बस्ता अब भी वहीं था। वो उसी लिए बैठक में घुस गया और सोफ़े पर रख के अंदर से कॉपियाँ निकाल के देखने लगा। तुम्हें शायद इसकी तलाश है, पीछे से बीना की आवाज़ आई और वो पलटा। वो इस तरह कॉपी हाथ में पकड़े थी जैसे अदालत में हल्फ लेते हुए हाथ उठाया जाता है। वात ने पास आके उससे कॉपी झपट ली, बेकरारी से उसे खोला, मगर अंदर उसका लिखा सफ़ा नदारत था। उसने दोबारा देखा। प्लीज़ टेल मी कि सफ़ा तुमने निकाला है, जोजो ने नहीं। तुमने उसकी कॉपी में लिखा तो इसीलिए था कि वो पढ़ ले। उसका चुभता तंजिया लहजा बड़ा मजबूत था। नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए था। जल्दबाजी में ज़बान फिसल गई। वो शोले बरसाती नज़र उस पर डाल के जाने लगी थी। वाद शताबी से बोला, हम संजीदगी से इस मौजू पे बात कर लेंगे प्लीज़। बीना ने मुंह से कुछ कहने के बजाय हाथ बांधे। 20-25 साल कम नहीं होते। कभी किसी ने तुम सबको यहाँ से जाने को नहीं कहा, लेकिन अब ज़रूरत के तहत लाजिम है कि ये मकान खाली हो। 20-25 साल पलट कर ख़बर ना लेने वाले कि ये 4 दीवारी रहने लायक है भी या नहीं, वहाँ रहने वाले किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, ये मकान कायम है भी या ढह गया है। जब मालिकाना हकूक़ से बात करते हैं तो जहर लगते हैं। ये उजड़ा दयार तुम्हें नहीं हमें पहचानता है, अपने अजदाद की निशानी को 4 पैसों के लिए बेचने वाले। बीना, वात ने हाथ उठा के उसे रोका। इस फजूल जज्बाती और किताबी लेक्चर की जगह मुझे असल वजह बताओ कि तुम्हें यह खाली क्यों नहीं करना। वो सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। कितने लम्हे उसे घूरते वो शशोपंच में मुब्तला रही। उसके खुलते बंद होते हल्के से मुतहरिक लब उसकी कशमकश के गवाह थे। मैं इस उम्र में दादा अब्बा को बेघर नहीं करना चाहती। बेघर कहाँ, यहाँ से निकलकर तुम सब सड़क पे तो नहीं जाओगे। सलमान टी का ससुराल है, दादा अब्बा का अपना मकान है, और अगर वहाँ ना जाना चाहो तो कोई और इससे बेहतर मकान किराए पे मिल जाएगा। मैं ढूंढ देता हूँ नया मकान। बहुत शुक्रिया, उसने रुखाई से कहा, लेकिन दादा अब्बा की ज़िंदगी में हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। उसका लहजा अटल था। कमौन बीना, उसका तहम्मुल ख़त्म हो गया। ये कैसी ज़िद है? वो अपनी ज़िंदगी जी चुके, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी रहें, घर नया हो या पुराना। इस उम्र के अफराद को अल्लाह अल्लाह करते हुए दिन गुजारने होते हैं। उनकी वजह से किसी का मुस्तकबिल दांव पे नहीं लगाया जा सकता। चुप हो जाओ। बीना ने हाथ उठा के उसे रुकने को कहा। उनकी मौत के इंतज़ार में मैं अपनी ज़िंदगी पर। उसका जुमला शदीद हैरत और नाकाबिल यकीन सूरत हाल ने हज़फ कर लिया कि बीना का उठा हाथ उसके गाल पे पड़ा। दोनों अपनी जगह पे यकीन, हैरान और फिर गुस्से में थे। बीना की आंखें बरसने लगीं। पीछे से सलमा गिरती पड़ती अंदर आई। पागल हो गई हो बीना? आई एम सॉरी वाद, मैं माफ़ी मांगती हूँ उसकी तरफ से। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़े। नहीं आपी, वाद ने तेज़ी से कहा। आप यूँ ना कहें, माफ़ी मांगो बीना। उन्होंने सख्ती से उसे हुक्म दिया। बीना कुछ कहे बिना पलट के बाहर निकल गई। मैं शर्मिंदा हूँ वाद, प्लीज़ इसे आप माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें आपी। वो सदमे से संभल गया था। सलमा निढाल सी आगे जाके सोफ़े पे बैठ गईं। बैठो, उन्होंने उसे देखा। उनके अंदाज़ कह रहे थे वो लंबी गुफ्तगू का इरादा रखती हैं। वो खामोशी से सोफ़े पे बैठ गया। दुख सुख सब की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर अल्लाह के कुछ बंदों के लिए ज़िंदगी मुसलसल इम्तिहान, ना पुर होने वाला खला और ना ख़त्म होने वाला हिजर बन जाती है। दादा अब्बा की ज़िंदगी भी ऐसी ही है। उनके 5 औलादों में से बस 2 को इतनी ज़िंदगी मिली कि वो जवानी की उम्र तक पहुंच सके और फिर उनसे बिछड़ गए। मैं छोटी थी, लेकिन याद है मुझे कि सबसे पहले उन्होंने अपना कंवारा जवान बेटा खोया। चाचू की शादी की बातें चल रही थीं।
کہ ایک دن بائک کے حادثے نے انہیں ہم سے چھین لیا۔ اس کے کچھ وقت بعد جب بینا 2 سال کی تھی، ہماری امی چل بسیں۔ ابو دوسری شادی کے لیے راضی نہیں ہوئے اور جلد ہی امی کے پاس چلے گئے۔ دادا ابا اور دادی اماں کس قدر ٹوٹے اور دکھی ہوں گے تم بھی اندازہ کر سکتے ہو، لیکن انہوں نے ہم دونوں کو اپنی آغوش میں لے لیا، ہمیں اپنے جینے کی وجہ بنا لی۔ دادی اماں بھی جوان بیٹوں اور بہو کا بچھڑنا زیادہ دن برداشت نہ کر سکیں۔ ایک دن وہ بھی خاموشی سے چلی گئیں۔ دادا ابا نے ہم دونوں کے لیے خود کو مضبوط کیا، اپنا سارا غم چھپا لیا، ضبط کے کڑے پہرے بٹھا دیے۔ انہوں نے ہمیں ماں، باپ، دادی، دادا سب بن کے پالا۔ ہم دونوں کو ننیال والوں نے لے جانا چاہا، مگر دادا ابا نے ہمیں خود سے دور نہیں کیا کہ ہم ہی ان کا کل سرمایہ تھیں۔ موت نے کچھ برس ان پر مہربانی کی، لیکن اس کی نظر اب بھی دادا ابا پر ہی ٹکی تھی کہ جنید کے پیدا ہونے سے پہلے میرے خالہ زاد اور شوہر بھی ایک ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے۔ سلمیٰ نے آنکھیں خشک کیں۔ جب چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان دنوں دادا ابا اور ابا اپنا پرانا مکان گرا کے وہاں نیا اور بڑا مکان تعمیر کروا رہے تھے تاکہ چاچو کی شادی نئے گھر میں ہو۔ تعمیر مکمل ہونے تک دادا ابا سب کے ساتھ یہاں اپنے دوست کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، جو انہی دنوں سب چھوڑ کے شہر جا بسے تھے۔ چاچو کے بعد جب مکان مکمل ہوا تو دادی اماں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ اس گھر سے چاچو کا جنازہ اٹھا تھا اور وہ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ان کا اپنا مکان جہاں چاچو کا بچپن اور زندگی گزری تھی وہ بھی نہیں رہا تھا، اس کی جگہ نیا مکان، مگر اجنبی در و دیوار تھے۔ وہاں سے ان کے بیٹے کی یادوں کو مٹا دیا گیا تھا۔ وہ اس نئے مکان میں ایک بار گئیں تو پھر دوبارہ وہاں قدم نہیں رکھا۔ ان کا دکھ دیکھتے ہوئے ابو نے کچھ دنوں کے لیے نئے گھر جانا ملتوی کر دیا تھا، لیکن وہاں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ اس سے پہلے امی اور ابو بھی چل بسے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد دادی جان اور دادا ابا اس جگہ کو برا یا منحوس مانتے کہ اس گھر نے ان سے اولادیں چھین لیں، لیکن وہ دونوں تو ہم پرست اور کمزور ایمان والے نہیں تھے۔ انہیں اس گھر میں اپنے بیٹوں اور بہو کی یادیں اور نشانیاں عزیز تھیں۔ دادا ابا بیوی کی خوشی میں راضی تھے۔ یہی وقت تھا جب دادی اماں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کے دادا نے دادا ابا کو وہ وعدہ معاہدہ لکھ کر دیا تھا کہ وہ جب تک چاہیں یہاں رہیں۔ پھر یہیں دادی امی اور ابو نے آخری سانسیں لیں۔ یہ جو صحن میں لیموں کا پودا ہے، یہ دادی کا لگایا ہے۔ کیاری کے گلاب ابو کے لگائے ہوئے ہیں۔ دادا ابا کے کمرے میں کھڑکی کی گرل چاچو نے اپنے ہاتھ سے لگائی تھی۔ یہ کھونٹی، انہوں نے دروازے کے دائیں جانب لکڑی کی پرانی طرز کی کھونٹی کو دیکھا، بھی چاچو نے یہاں فٹ کی تھی۔ دادا ابا آج بھی اس قدر محتاط اور خوف زدہ رہتے ہیں کہ وہ بچوں کو اکیلے رکشہ یا وین سے اسکول نہیں جانے دیتے۔ ان کا حکم ہے کہ بچے جب بھی باہر نکلیں کوئی بڑا ان کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے، سب ان کے پاس، ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اس وجہ سے انہوں نے بینا کو جاب نہیں کرنے دی، نہ عالم کے بعد مجھے کچھ کرنے دیا۔ بینا کی اس گھر کو نہ چھوڑنے کی ضد دادا ابا کو دکھ سے بچانے کے لیے ہے۔ ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس گھر کو چھوڑنے کی بات ہوگی تو ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس عمر میں ہم سب انہیں کسی نئے دکھ سے بچانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے مالک ہم نہیں، اور یہ تم سب کی مہربانی تھی کہ اب تک کبھی ہم سے گھر چھوڑنے کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک گہرا سانس لے کے وہ تھکی تھکی سی کھڑی ہوئی۔ تم فکر نہ کرو، میں کوئی حل نکالتی ہوں اس کا۔ ویسے تم یہ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ پہلے لوگ مکان دیکھنے آئیں گے، پھر پسند آئے تو بات آگے بڑھے گی، یعنی یہ وقت طلب کام ہے، تو تم کہہ دو جس سے بھی کہنا ہے۔ بس یہ خیال رکھنا کہ مجھے کال کر کے وقت لینے کے بعد ہی وہ مکان دیکھنے آئے۔ وہ بھی گمسم سا کھڑا ہو گیا۔ بینا کو معاف کر دو، وہ جذباتی اور بے وقوف ہے۔ وہ بیٹھک سے باہر چلی گئی۔ واحد بس سر ہلا کے رہ گیا۔ ذرا دیر پہلے اپنی زبان سے ادا ہوئے الفاظ اس کے آس پاس گونجے اور اس نے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ شٹ! وہ اتنا صبح خیز کبھی نہیں تھا، لیکن اب فجر کے بعد اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ نیچے کی ہلچل اور آوازوں میں اٹکا دھیان اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ خالہ مومنہ کی جھلائی آواز پر وہ باہر نکلا۔ جوجو نے پھر میرا کلر باکس لیا تھا اور اب تک واپس نہیں کیا۔ بینا جو جوجو کا بستہ اٹھائے باہر آ رہی تھی،
بیگ چارپائی پہ رکھتے ہوئے جوجو کو دیکھا۔ جوجو، اس کا لہجہ اور نظریں سرزنش لیے تھیں۔ جنید دوڑ کے اندر چلا گیا، واپس آیا تو ہاتھ میں کلر باکس تھا۔ سوری، میں بھول گیا تھا، آئندہ یاد سے رکھ دوں گا۔ اس نے شرافت سے کلر باکس بہن کے سامنے کیا۔ حد ہے، یعنی آئندہ بھی لوگے؟ تمہارے پاس بھی تو ہے۔ بس 2-3 کلر بچے ہیں، باقی ختم ہو گئے۔ کہکشاں اپنا ٹفن لیے باہر آئی۔ اس کے پیچھے سلمیٰ تھیں، جن کے ہاتھ میں بقیہ 2 کے ٹفن تھے۔ تصویر میں رنگ بھرنے ہوتے ہیں، ان سے پیٹ نہیں بھرتے، اس کے لیے یہ ٹفن ہوتا ہے۔ سلمیٰ کے ہاتھ سے ڈبہ لے کے بستے میں رکھتے ہوئے اس نے بھائی کو گھورا۔ بس کرو مومو، بینا نے سختی سے ٹوکا۔ اس نے واپس کر دیا نا، اور معافی بھی مانگ رہا ہے؟ تو غلطی بھی اسی کی تھی۔ بحث مت کرو اور دعا پڑھ کے نکلو اب۔ سلمیٰ نے باری باری سب کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا اور واپس باورچی خانے میں چلی گئیں۔ اس نے غلطی مان لی، معافی مانگ لی، اور ایسے اچھے لوگوں کو گلے لگا کے آگے بڑھتے ہیں۔ بینا نے منہ بنا کے کھڑے جوجو کے پاس آ کے کہا۔ مومو وہیں جمی رہی۔ آؤ، بینا نے اسے اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کے بڑے تکلف سے بھائی کو گلے لگایا۔ ویسے آپ کا بھی گرین کلر ختم ہو گیا ہے۔ مومنہ سے الگ ہوتے ہوئے جنید نے اسے اطلاع دی۔ خالہ، وہ پیر پٹک کے تھنکی، اب ہاتھ بھی مت لگانا کلر باکس کو۔ اس نے بستہ شانے پر ڈالتے ہوئے سارا غصہ بستے پہ نکالا۔ نیکسٹ ٹائم میں کوکو آپی کا لوں گا۔ اس نے بھی اپنا بستہ اٹھایا۔ میرے کلر باکس میں کرنٹ ہے، لگاؤ ہاتھ پھر دیکھنا، کہکشاں نے سکون سے کہا۔ جنید نے اس بیان کی صداقت جاننے بینا کو دیکھا۔ میں آج تمہارے لیے نیا لے آؤں گی، کسی کا لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے جنید کا بستہ اپنے کاندھے پہ ڈالا اور باورچی خانے کے قریب جا کے سلمیٰ کو مخاطب کیا۔ ہم جا رہے ہیں آپی۔ ان کے پیچھے دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا اور اتنی دور سے بھی واد کو اس کے چہرے کا بدلہ تاثر نظر آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی منظر سے غائب ہونے لگی تھی۔ یہ اس تھپڑ کی شرمندگی نہیں بلکہ اس کی باتوں پر غصے کا اظہار تھا، جو اس پہ اختیار اور بے ارادہ چانٹے کے بعد بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی جو کام سارا گھر مل کے نہیں کر سکا تھا، وہ اس نے کر دیا تھا۔ واد کی سوچ کا دھارا کسی اور سمت چل پڑا تھا۔ کمرے میں بیٹھا وہ اپنے مستقبل کا خاکہ اور بزنس پلان بنا رہا تھا۔ اس نے یہاں آنے کے بعد پہلی بار دادا اور ابا سے تفصیل سے بات کی تھی۔ اس دن وہ دوپہر میں سو گیا تھا، اس لیے دادا ابا اور جنید کے ساتھ عصر کی نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکا۔ چائے کی طلب میں وہ نیچے اترا تھا۔ آپ چائے لیں گے؟ اسے دیکھتے ہی کہکشاں نے پوچھا۔ اس گھر میں چائے کی ذمہ داری اسی کے سر تھی۔ اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا اور صحن میں ہی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ بینا کہیں دکھائی نہیں دی تھی، نہ اس کی آواز سنائی دی تھی۔ اندر سے سلمیٰ اور مومنہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ امی اور جویریہ کے پیغامات کے جوابات دے رہا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھول کے روتا ہوا جنید اندر آیا۔ دادا ابا گر گئے ہیں۔ واد گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ کہاں؟ مسجد میں۔ شور سن کے سلمیٰ اور مومنہ کے ساتھ کہکشاں بھی صحن میں تھی۔ واد باہر بھاگا اور اس کے پیچھے سلمیٰ۔ تینوں بچوں کو گھر چھوڑ کے وہ دونوں دادا ابا کو لیے ہسپتال دوڑے۔ ساتھ محلے کے 2 افراد اور بھی تھے۔ جب بینا دوڑتی ہوئی راہداری میں آئی تو سب سے پہلی نظر دوسرے سرے پہ کھڑے واد پہ پڑی اور وہ بپھر کے اس کی سمت جھپٹی۔ کیا کہا تم نے دادا ابا سے؟ سلمیٰ نے اس کا بازو پکڑ کے پیچھے کھینچا ورنہ وہ اس پہ ٹوٹ پڑتی۔ ایک ہی بات کہی تھی کہ دادا ابا سے کچھ مت کہنا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا ہے دادا ابا سے، وہ مسجد میں گر گئے تھے، تم ریلیکس رہو پہلے۔ سلمیٰ باجی، ان کے ہمراہ آئے محلے کے دونوں لڑکے ان سے اجازت لینے کے لیے بلا رہے تھے۔ وہ ان کے پاس چلی گئیں۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ اب یہاں منہ اتارے ڈرامہ کس لیے کر رہے ہو؟ جاؤ جشن مناؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ بینا؟ اس کی آواز صدمے سے چور تھی اور دل گہرے دکھ میں ڈوب گیا۔ تم میرے بارے میں ایسا سوچتی ہو؟ اس کا لہجہ ٹوٹا تھا۔ تو کیا سوچوں؟ تم نے کہا تھا نا ان کی موت کے انتظار میں تم اپنا مستقبل داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ تم نہیں جانتے یا تم بھول گئے ہو کہ کوئی کسی کا رزق نہیں روکتا نہ چھینتا ہے۔ اگر یہ ایمان کامل رکھتے تو کبھی یہ نہ کہتے، اور کیا فائدہ تمہاری جوانی کا؟ اگر ایک بوڑھے کو جس کے پاس وقت بہت کم ہے تم مطمئن اور خوش نہیں رکھ سکتے۔ اس نے وزن دوسرے پیر پہ منتقل کیا۔ تمہارے آگے تو ساری زندگی پڑی ہے۔
جسے संवारने पर قادر ہو۔ تقدیر بدلنے کا جوش ہے ابھی تم میں، لیکن وہ کمزور اور بے بس ہیں۔ ان کی گزر چکی زندگی کے داغ، درد، زخم سب ہمارے سامنے ہیں۔ کیا اس کا مداوع، اس کی تلافی ہم محض اس لیے نہیں کریں کہ وہ اپنی زندگی گزار چکے، ان کا وقت پورا ہوا؟ اب انہیں اور ہمیں صرف ان کی موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ بس کرو بینا، سلمیٰ نے آ کے اسے ٹوکا۔ دادا ابا سے مل لو، جاؤ، وہ ٹھیک ہے، اب بی پی لو ہو گیا تھا، وہ ٹھیک ہے، اب بی پی لو ہو گیا تھا۔ وہ سانسیں درست کرتی دادا ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی باتوں کا برا نہ مانو واد، بہت جذباتی ہے اور دادا ابا کے معاملے میں تو حد سے گزر جاتی ہے۔ میں معافی مانگتی ہوں اس کی طرف سے۔ وہ جیسے ہوش میں آیا۔ آپی پلیز، آپ معافی مانگ کے مجھے شرمندہ نہ کیا کریں، مجھے بینا کی کسی بات کا برا نہیں لگا۔ وہ بمشکل مسکرایا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں چھٹی دے دی گئی تھی اور وہ انہیں گھر لے آئے۔ بچوں کی شکلیں بتا رہی تھیں کہ وہ بھی گھر میں روتے رہے ہیں۔ اس وقت وہ سب ان کے پلنگ پر ان کے گرد اکٹھا تھے۔ خاموشی سے وہ اوپر چلا گیا۔ بینا نے اسے جاتے دیکھا اور دل میں کہیں ملال ابھرا کہ وہ خود زیادہ ہی بول گئی ہے۔ وہ میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ واد تب سے جانے کتنی بار یہ جملہ سوچ چکا تھا اور ہر تکلیف پہلے سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح وہ ناشتے سے پہلے دادا ابا کو دیکھنے ان کے کمرے میں گیا تھا، جو دواؤں کے زیر اثر اب تک سو رہے تھے۔ اسے ناشتہ بھی سلمیٰ نے لا کر دیا۔ بینا اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اسے آج کہیں جانا بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ وہیں بیٹھا اخبار کی ورق گردانی کرتا رہا۔ بینا صحن میں آئی اور سامنے سے گزرتے ہوئے ٹھٹک گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اوپر کمرے میں یا گھر سے باہر جا چکا ہوگا، وہ تبھی باہر نکلی تھی۔ بینا، وہ واپس اندر جانے لگی تھی کہ واد اسے آواز دیتا صحن میں آیا۔ وہ رک کے پلٹی۔ اس کی نظریں اب بھی ناراض اور تیز تھیں۔ میں نے دادا ابا کے متعلق بہت فضول باتیں کی تھیں، ایم سوری۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور صداقت بھرا تھا۔ میرے یہاں بھی ایک بزرگ ہیں، میری دادو، اور بخدا میرے خیالات ان کے لیے یا کسی بھی بزرگ کے لیے یہ نہیں ہیں کہ انہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے بس موت کا انتظار کرنا چاہیے۔ بینا کے تاثرات کچھ لطیف ہوئے، لیکن اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ نکالا اور پورا دن اسی پہ کام کرتا رہا۔ رات میں اس نے پہلے دادو سے بات کی اور پھر ابا سے۔ انہیں اپنا بنایا بزنس پلان ای میل کیا اور پہلی بار سلیقے سے ان کی رائے مانگی۔ ہر درمی یا ضدی لہجے میں یہ نہیں کہا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ اب جانے دادو نے ابا کو قائل کیا تھا یا واقعی انہیں اس کا اس شہر میں فاسٹ فوڈ پوائنٹ کھولنے یا کسی انٹرنیشنل فاسٹ فوڈ چین کا فرینچائز لینے کا ارادہ پسند آ گیا تھا۔ انہوں نے صبح اٹھتے ہی اسے فون کیا کہ آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس نے سلمیٰ کو اپنا ارادہ بتا دیا تھا۔ بہت شکریہ واد۔ وہ رونے لگی۔ تم نے ہم بہنوں کا موقف سمجھا، ورنہ دنیا میں عمر رسیدہ افراد کے لیے قربانی دینے یا سمجھوتا کرنے کو یہ کہہ کر بے وقوفی گردانا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جی چکے ہیں، جبکہ سچ یہ ہے کہ عمر کوئی بھی ہو، ہر انسان آخری سانس تک اپنی زندگی جیتا ہے۔ اسے ہمیشہ خوشیوں اور سکون کی ضرورت اور تمنا ہوتی ہے، اور یہ دنیا ان کا کام ہے جن کے پاس اختیار اور قوت ہوتی ہے، یعنی تم جیسے جوان۔ واد کو کبھی اپنے کسی فیصلے پر ایسا فخر نہیں ہوا تھا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ اچانک سامنے آ کر اس نے راستہ روکا۔ تم بچوں کو جو سکھاتی ہو اس پہ خود عمل نہیں کرتی؟ اس کی دھیمی آواز ہی نہیں، لہجے میں سمویا جذبہ بھی نیا نیا تھا۔ منہ توڑ جواب دینے کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی میں خود توڑتی ہوں، اور وہی انہیں بھی سکھایا ہے۔ اس کی ناراض نگاہیں اور غصیلے تاثرات آواز کے ہمنوا تھے۔ سلمیٰ اسے اس کا فیصلہ سنا چکی تھی، تاہم اس کا غصہ ہنوز جواں تھا۔ تخریبی کارروائی اور دہشت گردی کے علاوہ بھی تو سکھایا ہے تم نے انہیں بہت کچھ۔ وہ یوں راستہ روک کے کھڑا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے اسے ایک طرف ہٹانا پڑتا۔ وہ چپ، بس ابرو اچکا کے اسے دیکھے گئی کہ وہ اس کے بارے میں اچھی بات کر رہا تھا۔ جیسے کوئی غلطی مان کے معافی مانگ لے تو اسے گلے لگا لینا چاہیے۔ اسے مومنہ سے کہا گیا اپنا جملہ یاد تھا، اور اس یاد دہانی کے ساتھ جو واد کی نظریں تھیں وہ اسے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ آؤ۔ اچانک خلاف توقع اس نے واد کو پیچھے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا، اور واد کو لگا
وائلڈ ڈریم اسے ہی کہتے ہیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے اشارہ کیا اور واد ایک طرف ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور واد اس کے پیچھے۔ دادا ابا؟ وہ کمرے میں ان کے پلنگ کے پاس جا کے رکی اور بستر پہ بیٹھے تھے۔ واد کو آپ سے گلے ملنا ہے۔ اس انوکھی فرمائش پر دادا ابا چونکے اور وہ اس کا مقصد جان گیا۔ آ جاؤ بیٹا۔ دادا ابا ہنستے ہوئے کھڑے ہوئے۔ وہ ان کے پیچھے جا کے اسے جتاتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے غازی ہی سمجھ لو۔ انہوں نے بازو پھیلائے اور وہ ان کے گلے لگ گیا۔ اس کا چہرہ بینا کے سامنے تھا۔ سوری، اس نے سیدھا بینا کی آنکھوں میں دیکھ کے سرگوشی کی، اور اس لفظ کے علاوہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر رقم التجاؤں نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا کہ اسے ڈر تھا اس کا چہرہ اور آنکھیں بھی اس سے متکلم نہ ہو جائیں۔ کیا؟ دادا ابا نے پوچھا۔ انہیں اس کی سرگوشی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ کی یہ پوتی اتنی پتھر دل کیوں ہے؟ ان سے الگ ہوتے ہوئے واد نے اونچی آواز میں سوال کیا جو بینا نے سنا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ کون؟ بینا؟ نہ بیٹا، بالکل بھی پتھر دل نہیں ہے۔ اس نے انہیں بستر پہ بٹھایا۔ وہ تو بہت نرم دل اور معصوم ہے، اور اس معصوم نے اپنے پیاروں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ اٹھا رکھی ہے۔ دادا ابا کم ہی اتنے طویل جملے بولتے تھے۔ وہ اس گھر کا مرد بننے کی کوشش میں ایسا ظاہر کرتی ہے۔ پھر وہ پہلی بار بڑی دلچسپی سے ان کا بینا نامہ سنتا رہا۔ وہ چارپائی پر سب پھیلائے سائنس جرنل میں تصویریں بنا رہی تھی جو تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا۔ کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے واد نے کوڑا کاغذ جرنل پہ رکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھی ایک معاہدہ لکھنا ہے، اپنے دادا جیسا۔ تمہارے پاس کون سی اپنے دادا جیسی پراپرٹی ہے؟ پھر بھی میں ان جیسا وعدہ پلس معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس نے کوڑے کاغذ کو گھورا۔ میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے ڈھنگ سے اردو لکھنی نہیں آتی، تم لکھ دو، اس نے گزارش کی۔ اس نے پینسل رکھ کے قلم اٹھایا۔ بولو۔ بینا نے پیر گھٹنے سے موڑ کے جرنل اس پہ رکھا اور پھر کاغذ جرنل پر۔ میں واد غازی، ولد فاروق غازی، اپنے پورے ہوش۔ دھیرے، اس نے ٹوکا۔ اتنا لکھ کے بینا اسے آگے بولنے کا اشارہ کیا۔ پورے ہوش و حواس میں وعدہ اور اعلان کرتا ہوں کہ… اس نے وقفہ لیا اور بینا کو احساس ہوا عبارت کس رخ پہ جا رہی ہے، جبکہ ابتدا میں وہ اسے واد کا کوئی مذاق سمجھ رہی تھی۔ بینا بنت کلیم احمد تا عمر میرے خانہ دل کی مکیں ہوگی۔ حسب توقع اور معمول بینا نے جھٹکے سے سر اٹھایا، نہ کاغذ اس کے منہ پہ مارا بلکہ اس کا بیان مکمل رقم کرنے کے بعد پرچہ اس کی سمت بڑھایا۔ تم نے تو یقیناً اسکول کی صورت دیکھی ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی لگتے ہو، سو سمجھتے ہوگے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی حیثیت کسی بھی قانون سے بڑھ کے ہے۔ واد نے عقیدت سے پرچہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ اسے بھی وہ باتیں منوعن یاد تھیں۔ یہ ایک جیتے جاگتے انسان کی خواہش اس کا وعدہ ہے، اور جو تمہیں اتنی خوبصورت اور حسین جگہ کا مکیں بنائے، اس کی خواہش اور وعدے کا پاس رکھنا تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ اور جس اعتماد سے اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، بینا نے وہاں سے غائب ہونے کی تیاری پکڑی اور پینسل، ریزر اور دیگر چیزیں بٹوے میں ڈالنے لگی۔ یہ تمہاری عقلی، خلقی، اخلاقی اور دلی ذمہ داری ہے۔ تمہاری خوش فہمی میں مبتلا رہنے والی اسکل کمال کی ہے۔ بٹوے کی زپ کھینچ کے اس نے سائنس جرنل اٹھایا۔ اور تم مجھے اس وقت یقین دلاؤ کہ تمہاری جرات اور محبت زیرو نہیں ہے۔ واد نے اس سے پہلے کھڑے ہو کے راستہ روکا۔ تم بھول گئے، میری عقلی صحت سلامت ہے، اس لیے میں ان جھانسوں میں نہیں آتی۔ وہ بازو سے نکل کے آگے بڑھی۔ مطلب تم قانونی حیثیت والے دستاویز سے کم پر نہیں مانو گی؟ اس نے پھرتی سے پھر راستہ مسدود کیا۔ یہی کہنا چاہ رہی ہو نا؟ بینا جواب دیتی اس سے پہلے ہی اس کی نظر اپنے کمرے کی چوکھٹ سے لگ کے کھڑی متبسم سلمیٰ پہ پڑی، جو جانے کیا کچھ سن اور دیکھ چکی تھی۔ آپی، اپنے مہمان کو اب چلتا کریں، بہت ہوا، وہ تیزی سے کہتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ سلمیٰ واد کے پاس آئیں اور اس کے ہاتھ سے پرچہ کھینچا۔ سچ میں اسے قانونی دستاویز بنانا چاہتے ہو؟ دروازہ بند ہونے سے پہلے بینا نے سلمیٰ کا سوال سنا
اور بند پٹ سے پشت ٹکاتے ہوئے وہ اپنے بے ایمان دل کے جواب پر حیران رہ گئی۔ ابا اس کے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے لیے سرمایہ دار بننے کو تیار ہو گئے تھے۔ ایک مارکا سر ہوا تو دوسرا درپیش تھا۔ امی ابا کی عدالت میں حاضری سے پہلے اس نے جویریہ اور دادو کے آگے اپنا مقدمہ پیش کیا، اور وہ دونوں جو اس کے اتنے دن وہاں ٹکنے پہ حیران تھیں، اصل وجہ جان کے مزید حیران رہ گئیں۔ لیں دادو، جویریہ نے دادو کو دیکھا، آپ تو جانے کیا کیا سوچ رہی تھیں کہ انہیں وہاں عقل آ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر بھائی تو رہی صحیح بھی گواہ آئے۔ کیا مطلب؟ اسے پہلی بات نے چونکایا۔ دادو کا پلان تھا کہ اس نے رک کے دادو کو دیکھا۔ بتا دوں؟ انہوں نے سر کی جنبش سے اجازت دے دی۔ دادو کو یقین تھا کہ اس چھوٹے سے شہر کے پرانے اور ٹوٹے مکان کی وہ قیمت ہی نہیں ملے گی جس سے آپ کا کام ہو سکے۔ آپ یہ حقیقت سمجھ کے ہی لوٹ آئیں گے۔ دوسرا، انہیں علم تھا وہ فیملی وہاں سے جانا نہیں چاہتی، اور دادو کو یہاں یہ غلط فہمی تھی کہ آپ ان سب کی وجہ سے مکان بیچنے کا خیال دل سے نکال دیں گے۔ غلط فہمی کیسی؟ آخر میں نے وہ خیال دل سے نکال ہی دیا۔ لیکن اس وقت جب دل میں بینا جی آ سمائی، جویریہ نے آنکھیں مٹکائیں۔ یہ دادو نے بلکہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہاں لو سٹوری شروع ہو جائے گی۔ ہاں، میری لو سٹوری اس شہر سے، اس مکان سے، دادا ابا سے، جوجو سے۔ اس نے جویریہ کو مصنوعی سنجیدگی سے دیکھا۔ یاد رکھیں، یہ بات میں ان تک پہنچا دوں گی جن کے ساتھ اپنی لو سٹوری کو آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ جویریہ نے دھمکی دی تو وہ ہنس دیا۔ کسی نے ایسا انتقام نہیں لیا ہوگا۔ بینا نے چاروں سمت نظریں گھما کے تینوں کی محنت کا جائزہ لیا جو انہوں نے اس کمرے کو حجلہ عروسی میں ڈھالنے کی کوشش میں کی تھی کہ واد کی ضد تھی اسے اسی کمرے میں ٹھہرنا ہے جو اول دن اسے دیا گیا تھا۔ ان سب سمیت بارات کی واپسی اگلی صبح تھی۔ مجھے مستقبل کا علم ہوتا تو اپنا کمرہ ہی نہ دے دیتی۔ اس نے سر اونچا کر کے پنکھے کو دیکھا جو پنکھا ہونے کی فارمیلٹی نبھاتے ہوئے گھوم رہا تھا۔ پلنگ کے پاس ہی پیڈسٹل فین رکھا تھا، لیکن سرد موسم کی وجہ سے خاموش کھڑا تھا۔ واہ! تبھی دروازہ کھول کے اندر آئے واد کے منہ سے نکلا، بچوں نے تو صورت ہی بدل دی۔ ایک کمی رہ گئی ہے۔ اس نے پاس رکھا اپنا کلچ کھولا اور اس میں سے کچھ مٹی میں دبا کے مٹھی میں دبا کے نیچے اتری۔ اسے فریم کر کے لگانا رہ گیا۔ اس نے جوجو کی کاپی کا مڑا توڑا صفحہ سیدھا کیا اور ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ اسے اس صفحے کے اندراج بھولتے نہیں تھے۔ یہ تو پرانی بات ہے۔ واد نے جھپٹ کے اس کے ہاتھ سے صفحہ لیا اور شیروانی کی جیب میں ٹھوسا۔ فریم کرنے کے لیے ہمارے پاس اب تو قانونی، غیر قانونی سارے معاہدے اور ڈاکیومنٹس ہیں۔ وہ پاس آیا۔ اس لیے کیا تم یہ پرانا قصہ بھول نہیں سکتی؟ ایک ساتھ ایک جگہ کبھی کسی نے میری اتنی برائیاں نہیں کی تھیں۔ اسے اب موقع ملا تھا اپنائیت بھری ناراضگی دکھانے کا۔ اب تک تو دشمنی نبھائی جا رہی تھی۔ یہی تو تمہارا چارم ہے کہ واد نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اتنی برائیاں دیکھنے اور جاننے کے باوجود خود کو روک نہیں سکا۔ میں برے کے ساتھ بری اور اچھے کے ساتھ اچھی والے اصول پہ چلتی ہوں۔ اس نے اب بھی اپنی مبینہ برائیوں کا دفاع کیا اور اپنے ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل میں رواں رہنے والے رویوں کا ذمہ دار بھی واد کے رویوں کو بنا دیا۔ اور تم تو صرف برے نہیں، دشمن تھے میرے اس وقت۔ اس دشمنی کے نتیجے میں میں نے طے کیا ہے کہ تمہیں اپنے دل اور زندگی کا مالک نہیں بلکہ ان کا کرایہ دار ہی بنائے رکھنا ہے۔ بینا نے شاکی ہو کے سجے سنورے چہرے پر ناراضگی کا اضافہ کیا۔ تم کرایہ دار ہو کہ جس طرح ڈٹ کے پورے استحقاق سے مورچہ سنبھالتی ہو وہ کوئی مالک بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس بطور مالک اپنا برا تجربہ جو تھا۔ بینا اس توجیہ پر ہنس دی۔ واد نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے ہی تھے کہ باہر شور ابھرا۔ دونوں کے ذہن میں دادا ابا آئے اور واد نے جھٹ دروازہ کھولا، لیکن باہر کچھ اور ہی منظر تھا۔ جنید آگے تھا اور اس کے پیچھے کہکشاں، مومنہ اور جویریہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دروازے کے پاس آ کر ہانپتے جنید نے بینا کو دیکھا۔ خالہ، وہ بڑے غصے میں تھا۔ جو صرف میرا پیار والا نام ہے نا؟ ہاں۔ بینا نے تعجب سے اس کے پیچھے کھڑی لڑکیوں کو دیکھا۔ جویریہ نے کہا، اسے بھی ہم سب جیسا کیوٹ پیٹ نیم چاہیے۔ کہکشاں گویا ہوئی۔ مومو نے کہا، تم بھی جو رکھ لو تو بس۔
اس نے بیچارگی سے جنید کی طرف اشارہ کیا۔ ارے تو اس میں غصہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ واد نے جنید کو اپنے پاس کھینچا۔ ہمارے پاس نک نیم، پیٹ نیم ایکسپرٹ ہے نا، وہ ابھی جویریہ کا کیوٹ سا پیار والا نام بتا دیں گی؟ واد سراسر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شرارت اور گوگو اور نونو کی یاد نے اسے بھی مجبور کر دیا۔ بینا نے اکلوتی نند کو دیکھا جو پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر نئے نئے اور شوق ہو رہے شوہر کو دیکھا اور پھر دروازے کے ایک طرف ہو کے سب کو دعوت دی۔ آ جاؤ سب اندر، آج جب تک جویریہ کا پیٹ نیم طے نہیں ہوتا کوئی نہیں سوئے گا۔ واد ارے ارے کہتا سب کو روکتا رہ گیا اور وہ اندر گھس کے پلنگ پہ چڑھ کے بیٹھ بھی گئے۔ اگلے 1 گھنٹے میں سب سے بڑھ چڑھ کے نام تجویز کرنے والا واد تھا، لیکن نہ جویریہ کو اس کے تجویز کردہ نام پسند آ رہے تھے، نہ ہی اس کی آنکھوں کے التجا کو درخواطنہ نہ سمجھنے والے ایکسپرٹ کی تسلی ہو رہی تھی۔ جانے اس شب کا اختتام کیا ہوگا، مگر آپ کے لیے یہ داستان یہاں ختم ہوتی ہے، ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول اجارہ نشیں۔ آئی ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ مجھے تو ناول بہت پسند آیا، امید ہے آپ کو بھی ناول پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ یہی چیز میری حوصلہ افزائی کرتی ہے اور زیادہ سے زیادہ اور اچھا کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔